अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहिया चैनल और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे। और आज जुमा का दिन है, जुमा का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जब मैं सुबह सुबह आ रही होती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अट्रैक्ट कर रही होती है। एक तो मैं खुद नाश्ता जो है नहीं सही तरह से कर पा रही होती, पता नहीं क्यों आजकल मुझे भूख नहीं लग रही। और इसीलिए जो है आज बहुत सारे मुझे कह रहे थे आयशा तो जल्दी ढल जाओगी यार, आयशा बूढ़ी हो जाओगी। तो फिर मुझे टेंशन हो गई अभी नहीं होना मुझे बूढ़ा तो इसके लिए माहिर ग़ज़ायत हमारे साथ हैं और उनसे बहुत सारी बातें करूंगी। लेकिन मेरी अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई यार, अभी तो मैंने स्टार्ट ही लिया है। तो हुआ ये कि जब मैं गुजर रही थी यहाँ ऑफिस आ रही थी, रास्ता हार्डली 10 मिनट का है। तो नाश्ता जो है बहुत सारे जो लोग जो है बाहर का नाश्ता करते हैं, एक रूटीन है हमारे इलाके की, हमारे कल्चर, मैं कहती हूँ कल्चर है हम लोगों का, ज़्यादातर बाहर से नाश्ते पराठे। और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी बाइक्स पे जो है बहुत सारे वालिद जो है अपने बच्चों को लेकर खड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल के बच्चे जो है उनको बाइक पे बिठाया हुआ है और नाश्ता ले रहे हैं। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं सोच रही थी कितनी मोहब्बत होती है पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ कि छोटा बच्चा अगर उठा हुआ है घर में तो आओ तुम्हें भी जरा सैर सपाटा करा के आऊँ, बच्चा बोर होता है घर में तो आओ तुम्हें भी जरा घुमा के ले आऊँ। और ये अच्छा, यही बात जब मैं देखती हूँ और जब सोचती हूँ जब बच्चे यही बड़े हो जाते हैं, जब हम लोग जैसे हैं, तो फिर जब हम बड़े हो जाते हैं और हमारे वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं यार पड़ा रहने दे इन्हों किसी कोने में, यार इन्होंने क्या करना है बाहर जाके, एनी क्या उम्र है, यानी इस तरह का बिहेव करते हैं। तो ये दो चीज़ें मुझे बड़ी वो जहन में आ रही थी कि यार आज देखो पेरेंट्स कितनी खुशी से बच्चों को बाहर लेके जाते हैं और उनको घुमाते हैं। उनको लगता है कि हमारे बच्चों को ज़रा बाहर के माहौल की, ज़रा बाहर की आबो हवा की ज़रूरत है। और यही जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं नैनो एक साइड पे रहने दो, क्या जरूरत पड़ी इनको लेके जाने की, इनका क्या काम है। तो खुदारा जिनके पेरेंट्स हयात हैं उनकी कदर कीजिए। और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जो है हम सब के वालिदैन को सलामत रखें, उनका जो साया है हम सब के सर पर कायम और दायम रहे, आमीन। मैं कहूँगी सुम्मा आमीन। और खिदमत करें, अगर आपको मौका मिला है, अल्लाह ताला ने आपको, आपके वालिदैन बुजुर्गी में है, बीमार हैं और अल्लाह ताला ने आपको मौका दिए है और आप उनके साथ रहते हैं या रहती हैं, अक्सर बेटियां भी होती हैं जिनको मौका मिलता है, तो दूसरों को कहना कि इनका फर्ज है, नहीं, आपको अल्लाह ताला ने बेटा या बेटी के तौर पर उन्होंने बचपन में पाला है यार, उन्होंने वो सब काम किए जो अब आपने करने हैं। और जब बुजुर्ग बूढ़े हो जाते हैं तो लाजिम बात है बहुत सारे मसाइल होते हैं उनके साथ, बात टाइम वॉशरूम का मसला होता है, तो आपको याद होना चाहिए, अपना बचपन याद करना चाहिए, कैसे पेरेंट्स बगैर कहते हैं नाक पे हाथ रखे हुए आपका जो है सब जो पैम्पर पॉटी और सब कुछ चेंज कर रहे होते हैं। तो आपको भी अब ऐसे ही खिदमत करनी है और फिर अजर देने वाला अल्लाह मियां है, यकीनन जन्नत आप ऐसे तो नहीं मिल जाती। पर मुझे ये बात मैंने सोची थी, मैं ज़रूर कहूँगी कि अल्लाह ताला जो है सबके वालिदैन को कायम दायम रखे, सलामत रखे। मटिया कमल है हमारे साथ, माहिर ग़ज़ायत हैं और बात हो रही थी मुझे भूख नहीं लगती तो मैंने बूढ़ा नहीं होना। कैसी है मटिया? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है? ठीक ठाक। तो ये तो सबको है यार फोबिया कि हमें अभी बूढ़ा नहीं होना एज फैक्टर तो साथ साथ आ जाता है, लेकिन हम लोगों के स्ट्रेस की वजह से ज्यादा हम लोगों को फील हो, ज्यादा हमारे साइंस हमारे फेस पे जल्दी फील होने लग जाते हैं। बिल्कुल। और फौरन भापेंगे लोग, मेकअप और कब तक छुपाएगा ये सारी चीजें, कितने दिन छुपाएगा। अगर ग़िज़ायत की कमी होगी, सही डाइट नहीं लेंगे तो बहुत जल्दी। मतिया आप हमेशा की तरह फ्रेश कैसे रहती हैं यार, ये तो बताओ तो मुझे। मैं अपनी हेल्दी डाइट, अपना प्रॉपर लेती हूँ शायद इस वजह से। और स्लीप पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपकी नींद पूरी हो तो आपका स्किन फ्रेश रहती है। और साथ साथ आप फ्रूट्स वगैरह का इंटेक ज्यादा करते हैं। जैसे आप कह रही हैं कि मुझे भूख नहीं लगती। हाँ, आजकल ऐसा हो गया, 1 वीक हो गया है। और मैं बता दूं कि मेरी भी अपनी जो मदर इन लॉ है वो गिर गई हैं और उनका भी जो है मोहरा जो है 50% जो थोड़ा सा डैमेज हुआ है। तो एक टेंशन होती है घर में, वो वैसे भी स्ट्रेस की वजह से हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हम लोगों को भूख नहीं लगती। मैं वही कह रही थी अल्लाह ताला उनको जो है सलामत रखे। वडेरे जो है ना, बड़े जो होते हैं ना वो बड़े ही होते हैं, उनका साया हमेशा सर पे कायम रहे तो इंसान ठीक रहता है, दुआओं की उसमें रहता है। लेकिन आपको भूख नहीं लगती तो आप सुबह उठ के एक एप्पल ले लिया करें। एप्पल एपिटाइजर भी है और उससे आपको भूख भी लगेगी, स्टमक में एम्प्टी, और लेना भी आपने उसके पील के साथ है।
پील ऑफ करके नहीं लेना, वो ज्यादा बेनिफिशियल। अगर भूख नहीं लगती किसी को भी तो इसका यही तरीका है कि सुबह सुबह एक, जैसे हम लोग नमाज के बाद उठते हैं तो हम लोग वॉक वगैरह अक्सर लोग करते हैं, कोई नहीं भी करता तो आप एक एप्पल और एक मिल्क का ग्लास ले सकती हैं, उससे आपकी स्किन भी फ्रेश रहेगी और उसके अलावा एप्पल जो है उसके स्किन फ्रेश भी करेगा, उसके अलावा आपको भूख भी लगेगा, स्टमक में एपिटाइजर भी है। अच्छा, ये डाइट का हमारे एज से बड़ा ताल्लुक होता है, एज तो बढ़ रही होती है यार, इसको तो रोका नहीं जा सकता। मैं कहूँ मैं बूढ़ी ना हूँ तो ये हो नहीं सकता यार। मेरी अगर मैं अपने पिछले प्रोग्राम देखती हूँ, 10 साल पुराने प्रोग्राम देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अच्छा ये मैं थी तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि मैं एवे सुखी स्लिम सी और इतना चेंज। अच्छा, वक्त के साथ साथ बात ये होता है कि जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आप खूबसूरत हो जाते हैं। अच्छा, आप तारीफ नहीं कर रही हो नहीं, आप लगती इतनी और एज इतनी ज्यादा लगती भी नहीं है, वैसे भी स्मार्ट बंदे इतनी जल्दी बूढ़े नहीं नहीं। लेकिन ये है कि अपनी डाइट का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। जब आप डिस्टर्ब करते हैं तो फिर यही होता है कि बहुत जल्दी रिंकल्स पड़ जाते हैं और झुर्रियाँ और छाइयाँ और ये तमाम मसाइल जो हैं इनका हम हल समझते हैं कि शायद जो है कुछ फार्मूला क्रीम इस्तेमाल करें मैं तो वो टाइम या मेक ओवर से, तो ये टाइम बिंग है, ये टाइम बिंग है। आप जितने मर्जी एक्सपेंसिव क्रीम्स यूज कर लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन वो फॉर टाइम बिंग है। जितने जब तक आप यूज करोगे उसका इफेक्ट रहेगा, उसके बाद जैसे ही आप छोड़ देते हो उसके बाद आपका स्किन वैसे ही हो जाता है। लेकिन उससे बेहतर है कि आप अपनी डाइट में कुछ चीजें ऐसी, अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें हम लोगों को दी हैं, हम लोग वो यूज नहीं करते, हम कहते हैं बस जल्दी वाला काम जल्दी वाला काम हो जाए। तो ग़िज़ाओं की जब हम बात करते हैं, डाइट की बात करते हैं तो इनके इंतखाब की बात करते हैं। बहुत लोग बहुत चूज़ी होते हैं यार, और मुझे कभी लगता है मैं भी चूज़ी हूँ, लेकिन मुझे मिल जाए तो मैं सब्जियां वगैरह हर चीज़ खा लेती हूँ। चिकन से मैं थोड़ी एलर्जिक हो गई, मेरे बच्चे इतना चिकन खाते हैं, इतना चिकन खाते हैं कि अब जब चिकन का नाम लेते तो फिर आज चिकन मैं ऐसे चीखती हूँ, फिर आज मैं चिकन पकाऊँ। तो यही हुआ पिछले वीक, एक मरतबा मैंने चिकन कढ़ाई बना दी, दूसरे दिन मैंने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा क्या बनाओ। बच्चे हालांकि नहीं थे, बच्चे मेरे घूमने गए हुए थे, तो मैंने कहा नॉर्दर्न एरियाज में घूमने गए हैं कोई अपने जो है नानकों के साथ, तो मैंने कहा बताएं हस्बैंड क्या कहते, चिकन बना ले देगा तो मैंने कहा मैं तो बच्चों को इल्जाम देती रही कि वो जो मुझे तंग करते हैं हर वक्त चिकन चिकन चिकन, तो सब्जी का नामो निशान नहीं, मुझे नहीं लेनी पड़ती सब्जी क्योंकि बच्चे नहीं खाते मेरे, और माएँ वही बनाती हैं जो बच्चे खाते हैं। और फिर माँ अपने लिए मैं अलग कैसे बनाऊं कि भाई मैं एक अलग खाना बना रही हूँ। वर्किंग वुमेन होती है और हर कोई बंदा जो है थका हुआ होता है, वो खाना बनाया जान छुड़ा। तो मैंने कहा बच्चे तो बच्चे, आप भी चिकन खाते हैं तो कहते और क्या आधा चलो की बना रहा ये एंड में यही डायलॉग रह जाता है तो मैंने कहा भाई मैं हर चीज बना लेती हूँ। हाँ ये है कि अब यार वो पहले जमाने वाली मेहनतें नहीं होती साग काटने में, और ये जो हम लोग आजकल हम लोग रेडीमेड की तरफ आ गए हैं कि रेडीमेड हर चीज हम लोगों को मिल जाए। करेले, ये कितनी मुश्किल और टफ चीजें हैं, करेले पकाना और वो भी मीठे पकाना बड़ा मुश्किल काम है। आपके 3 घंटे तो कहीं नहीं गए। और आजकल की खवातीन जो है कहते हैं बस चढ़ाया है और बस वो कुकर बंद किया, ठाफ कहते हैं ना 40 मिनट में खाना बन जाए, तो वो टेस्ट भी नहीं है, वो ग़िज़ायत भी नहीं है। दरअसल हम लोग एक तो हम लोगों के कुकिंग मेथड भी चेंज हो गए हैं, और फिर हम लोग जो है ना अक्सर चीजें जो भी यूज करते हैं, सब्जी ले रहे हैं तो उसको इतना पील ऑफ कर देते हैं कि उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू सारी खत्म हो जाती है। अभी परसों हम लोग भिंडी का अम्मी बता रही थी कि हम लोग उसका ऊपर वाला बिल्कुल आधे से ज्यादा तो कैप उतार देते हैं, लेकिन मैंने अभी पढ़ा है तो उसमें ये था कि उसकी कैप के अंदर भी न्यूट्रिएंट है, सिर्फ हल्का सा पील ऑफ करना चाहिए, उसकी वजह से उसकी ग़िज़ायत भी बरकरार है। पूरी जब तक उसकी कैप हमने नहीं उतारा उसको गंजा नहीं करना ऐसा ही है और बाकी ये पोटैटो का भी ऐसे ही है। अच्छी तरह उसको वॉश कर लो, उसके बाद पील ऑफ करते वक्त उसको थोड़ा बहुत, यानी इतना ज्यादा आपने नहीं करना, लेकिन आजकल सब्जियां सही नहीं आ रही, आधी तो वो बीच में से अंदर से वैसे ही वो होती हैं कि हम लोगों को निकालनी पड़ जाती है। बिल्कुल लेकिन जरूरी है कि हम लोगों को जो है ना अपनी डाइट में जो है ना प्रॉपर ये चीजें लेनी चाहिए। चिकन आप नहीं लेती तो अच्छा करती हैं, कोई इतनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि आजकल वैसे भी चिकन इतना कोई खास नहीं आ रहा, उसकी जगह आप जो है ना ये मीट ले लिया करें, वो भी बहुत अच्छा है। और वैसे भी उसमें ज्यादा हमारे लिए हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं बनिस्बत चिकन। मीट बनाओ तो 2-2 दिन फ्रिज में पड़ा है, तो खाता ही नहीं है। ओ भाई बंदा खाए तो क्या खाए, बनाए तो क्या बनाए, दाल बनाए तो बच्चा
تو یہ ساری چیزیں بتاؤ یار کتنی امپورٹنٹ ہیں. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دالیں بھی ہم لوگوں کی ڈائٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. فروٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ میٹ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہاں فش آج کل جیسے سیزن چینج ہو رہا ہے, فش بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں پروٹین ہے, ہمارے ہیئرس کے لیے, اسکن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. خاص طور پہ بچوں کی گروتھ کے لیے بھی بہت زیادہ. اور جیسے آج کل کے ہارٹ کارڈک پیشنٹ ہیں ان کے لیے بھی فش بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کی مدر ان لا کا بیک بون کا ایشو ہو گیا تو آپ ان کو بھی دیں, اس کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. یہ تو پوچھوں گی میں, ویسے ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں قیمہ کھا لو. اب ایک بندہ اتنی زیادہ پروٹین لے اور وہ اس کو جو ہے کہیں برن نہیں کر رہا, پروٹین ایک اور ہے بھی بلکہ بندہ, میں بتا رہی تھی کہ ان کو اٹھانا جو ہے بہت مشکل کام ہے اور لازمی بات ہے. مجھ جیسی خاتون سکی شریف میں تو یہی کہوں گی نارمل کے لیے بڑا مشکل ہے. اور اکثر جو ہے دکھ جاتا ہے بندے کا درد بھی اگر ایسے بندہ کو اٹھائے تو وہ میں سوچ رہی تھی کہ واقعی کیا وہ کہتے ہیں کیونکہ یہی ہوتا ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو کتنے لوگ آ جاتے ہیں اوپر سے مشورہ دینے, قیمہ کھلائیں, انہوں قیمہ کھلائیں, زخم بھر جائے گا. آپ قیمہ کھلائیں لیکن جو ہے نا اس کو کاربز نہ دیں. جیسے اب روٹی کے ساتھ نہ دیں, آپ خالی قیمہ دے دیں, اس سے آپ کا ویٹ نہیں گین ہوگا. پروٹین سے ویٹ نہیں گین ہوتا, کارب سے ویٹ گین ہوتا ہے. اور باڈی میں جب پروٹین کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تبھی ہم لوگوں کا ویٹ ہم لوگ کا بلکی ہونے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ باقی ساری چیزیں کر رہے ہیں تو اس وجہ سے قیمہ لے رہے ہیں تو ہم لوگ ویٹ گین کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, ہم ساتھ روٹی کے ساتھ لے رہے ہیں تو اس لیے ہم لوگوں کا ویٹ گین ہو رہا ہے. آپ سوپ یعنی یخنی وغیرہ وہ لے سکتی ہیں, اس سے بھی ان کا جلدی ہیل اپ ہو جائیں گا. اس کے علاوہ ملک کا جو ہے نا ان کا انٹیک ذرا زیادہ کرتے ہیں کیونکہ بونس کا ایشو ہے, وائٹامن ڈی بہت ضروری ہے تو وہ اس کو جلدی ریکور کر لیں. دودھ کو زیادہ کرنا ہے اور قیمہ بھی کھلانا, لیکن جو ہے اس کے ساتھ روٹی نہیں دینی. پھر وہی بات ہے ایک بندہ پہلے ہی تھوڑا سا بلکی ہے اور مزید جو ہے روٹی, اور پھر اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, بیڈ ریسٹ پہ آ گئی ہیں. وہ زیادہ ہیل اپ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ ہیلدی ہونے کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ٹائم. ایج فیکٹر بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے, یہ چیزیں تو بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اور اسی وجہ سے آج میں کہہ رہی تھی صبح جب میں نے اسٹارٹ کیا تو یہ تھا, تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یار دیکھو کتنا پیرنٹس خیال رکھتے ہیں اپنے بچوں کا. میں خود ایک والدہ ہوں اور میں خود اپنے بچوں کا اتنا کیئر کر رہی ہوں. اور میں جب سوچتی ہوں خدا نخواستہ جب ہماری عمر ایسی ہوگی, بڑھاپے میں تو ہم سب نے جانا ہے, خدا نخواستہ تو میں وہی کہہ رہی تھی اللہ میاں جو ہے نا ہر ایک کو چلتے پھرتے ہی جو ہے کسی کا محتاج نہ کرے. کل جیسی اولاد ہے نا تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. بالکل. تو یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا وہ ہے کہ اولاد میں وہ احساس نہیں ہے یا ہم پیدا ہی نہیں کر پائے وہ احساس. محبت تو ہم اتنا کرتے ہیں, ان کی ہر بات مانتے ہیں. انسان جیسا دیکھتا ہے نا تو ویسے ہی پک کرتا ہے. اب ہم لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم بچے کو گائیڈ کر سکیں کہ آپ کے یہ ریلیشنز ہیں, آپ کو اس کو اتنی امپورٹینس دینی ہے. ہم لوگ خود شام کو جاتے ہیں تاکہ یار وہی حال چال پوچھ لیا, ان کا ہوم ورک وغیرہ اور یہ ساری چیزیں دیکھ لی اور پھر بس ختم. ان کے بچوں کے حوالے سے بھی جانتے ہیں. خواتین کی پہلے بات کرتے ہیں کیونکہ خواتین کی بات کرنا ضروری ہے. اور کیوں یہاں کی خواتین جو ہے ہمارے اپنے ہم علاقے کی جب بات کرتے ہیں, یہاں جو ہے بہت جلدی لوگ خواتین ڈھل جاتی ہیں. ایشین اگر کنٹریز کی بات کرتے ہیں ہم, جبکہ جب ہم یورپین کنٹریز میں دیکھتے ہیں تو وہاں یار اب آپ دیکھ لو جب کرونا آیا تو کتنی ایج تھی. اٹلی میں تو سب سے زیادہ ایج تھی لوگوں کی 100 سے اباؤ, کسی کی 90-95 اباؤ, اتنے لوگ. اور بہت سارے لوگوں کو کرونا, اور بہت سارے لوگ بالکل ٹھیک بھی ہو گئے, انہوں نے ریکور بھی کر لیا یار. تو یہاں تو اوسط عمر کم. بات وہی ہے کہ ہم لوگوں کی باڈی میں جب ہم لوگ پراپر ڈائٹ نہیں لیں گے تو ہم لوگوں کی باڈی کے اندر امیونٹی بوسٹ اپ نہیں ہوگی, ہماری ایج ڈھلنے لگ جاتی ہے جلدی. اس کے علاوہ ہم لوگوں کی ایکٹیویٹی لیول ہی نہیں ہے, ہم لوگ کوئی کام ہی نہیں کرتے, اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, اور زیادہ تر آفس ورک ہے وہ اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. ادروائز جو گھر کی لیڈیز ہیں وہ بھی کوئی کام نہیں کرتی, ماسیاں آتی ہیں تو وہی کام کرتی ہیں اور وہ زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں. وہ ہیلدی بھی ہوں گی نا تو ایکٹیو ہوں گی, لیکن ہم لوگ پوچھا بھی مار رہی ہوں گی اور اتنی بلکی ہوتی ہیں. اور ہم اچھا سکے پتلے ہیں. اور میں اپنی بات ہی کہوں گی, میں دوسروں کی مثالیں نہیں دیا کرتی, جو میرا ایکسپیرینس ہوتا ہے میں وہی شیئر کرتی ہوں. تو کبھی جو باجی ہماری نہ آئے تو پھر اس کے بعد مجھے صفائی کرنی پڑ جائے. بچے آج کل کے نہیں کرتے, بچے تو بس آپ یہ دیکھ رہے ہیں سو رہے ہیں یا مما رہنے دیں یار, مما ماسی آئے گی, باجی آئے گی. تو میں کہتا ہوں خدا کا خوف کرو, گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے. یہ باتیں بچوں کو بتانا چاہیے گھر کی صفائی کتنی ضروری ہے. تو میں خود اگر پوچھا لگا رہی ہوں تو اس کے بعد ہائے ہائے کرتے رہی ہوتی ہے.
تو میں ان باجیوں کو میں بہت اپریشیٹ کروں گی، یہ تمام ہماری جو باجیاں ہوتی ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں، اور ان کی ہمت ہے یار، یہ کتنے دیکھا جائے تو ان کی بھی ڈائٹ اتنی پراپر نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ اتنی ایکٹیو ہوتی ہیں کہ ان کی ایکٹیویٹی وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ ایکٹیو رہتی ہے. تو ایکٹیو رہنے کی وجہ سے ہونی چاہیے باڈی میں، جب تک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی اتنی جلدی آپ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ بیٹھے رہیں گے، بیٹھ کے آپ فیٹ اپنی باڈی پہ لے لیں گے، فیٹ لیں، ظاہر سی بات ہے پھر یہ دردیں جو کہتے ہیں نا ہم یہاں درد ہے وہاں درد ہے، تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم اٹھ کے ایک گلاس پانی بھی نہیں پینا چاہتے، باجی پانی تو پلاتے، فلانا پانی تو پلاتے، تو یہی ہوتا ہے. اور ہم بیٹھے ہیں تو یہ ہم ڈائٹ بھی وہ ریڈی میڈ ڈائٹ لے رہے ہیں. اگر ہم لوگ کمپیئر کریں اپنے آپ کو ان لوگوں سے تو وہ بیچاری خود بناتی ہیں، اور زیادہ تر وہ لوگ سبزیاں ہی لیتی ہیں، لیکن ہم لوگ وہی پھر مٹن چکن اور یہ اور زیادہ تر کوکڈ باہر سے پیزا اور یہ ساری چیزیں جنک فوڈ، تو اس لیے بھی ہم لوگوں کا ایج کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یہ بہت زیادہ جلدی ہم لوگ بڑھے. لیکن اگر آپ لوگ ڈائٹ پراپر ہم لوگ لیں تو ہم لوگ بالکل ایج کا ہم لوگ کو پتہ نہیں کہ پراپر ڈائٹ ہوتی کیا ہے. جب آپ لوگ آتے ہیں تو یہی ہم پوچھتے ہیں کہ ایک بندے کو ایک پورے دن میں کتنی ڈائٹ اور کتنی مقدار اور کون کون سی چیزیں جو ہے کاربوہائیڈریٹس وغیرہ شامل کرنی چاہیے، پروٹینز کون کون سی لینی چاہیے اور کس مقدار میں کتنی لینی چاہیے، یہ چیز بہت ضروری ہے. جی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم لوگوں کو واقعی نہیں پتا، انفیکٹ ایجوکیٹڈ لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ ہم لوگوں کو ڈائٹ میں کیا کیا چیز لینی چاہیے. 6 میلز لینے چاہیے ایک نارمل ہیلدی انسان کو. 6 میل کمپلسری ہے لینی چاہیے ہیلدی فار ہیلدی رہنے کے لیے. اس میں آپ کا بریک فاسٹ ہے، اس کے بعد برنچ ہے، یعنی جو ہم لوگ کا یہ اسنیک ٹائم ہوتا ہے 11 to 12 کے بیچ میں. تو کیا اچھا ہمارا تو 6 کیا ہمارا ہر ٹائم کھابا ہی چل رہا ہوتا ہے. وہ بھی ہیلدی نہیں ہے، کم سے کم بھی ہر میل کے اندر 3 to 4 hours 3 میل تو ایسے ہونے چاہیے جو کہ ہیوی ہونے چاہیے. جو 3 ہے نا وہ تھوڑا سا وہ بس ایک کہتے ہیں چٹخارا جو چسکا تھوڑا وہ والا ہونا چاہیے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقت پر، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ کیجیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور آج ہم آپ کی خوبصورتی کی بات کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں آپ کے حسن کی، جس کی تعریف ہر کوئی چاہتا ہے کہ یار ہر کوئی تعریف کرے، یار کتنی حسین لگ رہی ہے. تو یہ میک اپ والا حسین لگنا نا یار کو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. میک اوور کیا اور پھر یہ تعریف سن لی کتنی حسین لگ رہی ہے. کبھی کبھی تو آپ جو ہے وہ جو ملتے ہیں نا بیکری سے، کیا ملتے ہیں کھانے کے لیے، ایسا لگا دیتے ہیں پف پیسٹری مجھے یاد آ گیا یار، ایسی پیسٹری بن کے آتی ہیں آپ سامنے. اور ایک دفعہ مطلب میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ یہ نہیں ہوا، میرے ساتھ بھی یہ ہوا، مجھے لگا کہ یار میں پیسٹری لگ رہی ہوں، کیا تیار کرا لیا میں گئی باقاعدہ سیلون پہ بیوٹی پارلر پہ، اور میں اور بہت سا ٹائم لوگ سمجھتے ہیں بہت حسین لگ رہے ہیں، ہر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو اس لیے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ پیسٹری لگ رہی ہوتی ہے. یار اس کی بجائے یعنی کہ میک اپ سے آپ یہ چیزیں جو ہیں چھپانے کی بجائے بعض ٹائم نہیں چھپتی، رنکلز نہیں چھپائے جا سکتے، یہ جو دوسری چیزیں ہیں ڈارک اسپاٹ بن جاتے ہیں آپ کے فیس پہ، کچھ بھی ہے تو یہ چیزیں نہیں چھپتی. آپ جتنا میک اوور کر لیں، آپ جو ہلکے ہیں یہ نہیں چھپتے. اچھا ہلکوں کی ریزن جاننا بہت ضروری ہے. یہ ہلکے کیوں پڑتے ہیں، اور میں سمجھتی تھی شاید یہ بڑی ایج میں جا کے نا تو یہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. بڑی ایج کے لوگوں کے فیس بھی بڑے فریش ہوتے ہیں. تو ہلکے پڑنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آئرن ڈیفیشنسی ہے. ٹھیک ہے، باڈی میں آئرن ڈیفیشنسی ہوگی تو ہماری آربٹ کا ہم لوگوں کا پرومیننٹ ہونے لگ جاتا ہے. دوسرا زنک ڈیفیشنسی بھی ہماری اینٹی ایجنگ سائنس پرومیننٹ ہونے لگ جاتے ہیں. ہم لوگوں کی اسکن جو ہے ہم لوگ لوز ہو گئی ہے، ہم لوگوں کے رنکلز پڑنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں، ہلکے پڑنا اسٹارٹ ہو، اور نیند پراپر نہ ہو. تو مین ریزن یہی ہے کہ ہم لوگوں کی نیند پراپر نہیں ہوگی، مائنڈ فریش نہیں ہوگا تو ہمارے بلیک ہلکے پڑیں گے. اور یہ ریزن ہے کہ میں بچیوں کی جو میں نے دیکھے اب کہ ینگ ہیں، یوتھ ہے، اور یوتھ کی جو میں نے ہلکے دیکھے، اکثر بچیوں کے آپ کو ہلکے نظر آتے ہیں. تو ایک تو
نیند پوری نہیں ہوتی ان بچیوں کی. ایک تو پراپر ڈائٹ نہیں لے رہی ہوتی وہ بچیاں. ایک پانی، یہ پانی کا پانی بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک پانی نہیں لیں گے سیلز ہمارے ڈیمیج ہو جاتے ہیں. جب سیل ڈیمیج ہو جائیں گے اسکن کے تو اسکن ہماری لوز ہو جاتی ہے. پانی بہت نیسیسری ہے. پانی تو ہم لوگ پیتے ہی نہیں ہے. بالکل بالکل. اور کریمیں جو ہے آپ اپلائی کریں نو ڈاؤٹ، لیکن وہ بھی آپ نیچرل چیزوں سے بنا کے یوز کریں. نیچرل چیزیں یوز کریں. کریمز آپ گھر میں خود میک کریں. اب ٹماٹر آپ اگر لے کے اس کے ساتھ آپ اپنے اسکن کی کلینزنگ کرتے ہیں وہ بہت اچھا ایجنٹ ہے. وہ اینٹی آکسیڈنٹس ہیں وہ اسکن کے اندر ابزارب ہوں گے. آپ کے سن برن جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. یہ اپلائی کرنے سے ہم لوگ کھا بھی لیں اور اپلائی بھی کریں تو زیادہ بینیفیشل ہے بنسبت کیمیکلز کی طرف. کیمیکلز تو ویسے اسکن کو ڈیمیج. میں بھی ہوم ریمیڈیز کی کر رہی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو گھر میں بہت ساری چیزیں ہیں. وہ جو اوپٹن بنائے جاتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ دلہن جو ہے حسین نظر آئے گی. وہ کہتے ہیں نا بھیجنا سریکی میں لفظ ہے بھیجے گی. اور مجھے نہیں پتا کہ پنجابی میں بھی یہ شاید اردو میں بولا جاتا ہے کہ وہ جو ہے تو وہ حسین ہو جائے گی ہے نا، گلو کرے گا اس کا فیس. تو یہ ساری چیزیں گھر میں بنائی جاتی تھی. اوپٹن گھر میں بادام کا اوپٹن بنایا جا رہا ہے. اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ہیں. جو ہلدی تو مست ہے. ہلدی جو ہے آپ کی ایکنی جن کو ہے نا وہ اس کو تھوڑا سا زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے کہ آپ کا رنگ پیلا ہو جائے، پر اتنا ڈالنا ہے کہ جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. کسی دن باقاعدہ میں جو ہے آپ کو بتاؤں گی. تو یہ تھوڑا ڈالیں اور آپ گوگل پر جائیں ریسرچ کر سکتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے. یہ بہت ساری بینیفٹ دیتی ہیں. وہ جو ہے فارمولا کریم یا بنی بنائی کریم آپ لیں اور یہ چیزیں ختم. ہلدی ویسے بھی ہمارے لیے بہت زیادہ وہ ضروری ہے. اسکن پہلے کے جو لوگ تھے وہ ہلدی زیادہ یوز کرتے تھے. امیونٹی کو بھی بوسٹ اپ کرتی ہے. کھانے میں اگر ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو وہ ہماری اندر جا کے ہیل اپ کرتی ہے باڈی کو. اور اگر ہم لوگ اسکن پہ اپلائی کرتے ہیں تو ہیئر ریموول جن کا اکثر ایشوز ہوتا ہے کہ ہیئر پہ کافی سارے ہیئرز ہیں فیس پہ تو ان کے وہ اگر امپلیمنٹ کریں تو وہ زیادہ بھی اس کے لیے بھی بینیفیشل ہے بنسبت کہ آپ ویکس وغیرہ کروائیں تو اس سے بھی آپ کی اسکن لوز ہو جاتی ہے. اور وٹامن سی جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے لیمن کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں ایکنی کے. لیکن میں اکثر دیکھتی ہوں لوگ رب کر رہے ہوتے ہیں فیس پہ تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے بلکہ خطرناک ہے. یہ برن کر سکتی ہے آپ کی اسکن کو. اگر کہیں آپ کا کوئی زخم ہے کوئی چیز ہے یا پمپلس بننے کے بعد اکثر لوگ اس کو پھوڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ جو زخم بن جاتا ہے اور اس پہ جب آپ استعمال کریں گے تو یہ بہت زیادہ نقصان دے گا. ایسیڈک نیچر ہے تو اس کو ڈائریکٹ امپلیمنٹ نہیں کرنا. انفیکٹ پوٹیٹو بھی اس میں بھی ایسیڈک کانٹینٹ ہے اس کو بھی ڈائریکٹ آپ اس کا جوس جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جوس اپلائی کریں. اس کے علاوہ اس کو بوائل کر کے وہ امپلیمنٹ کریں اس سے کلینزنگ کریں وہ بھی کافی. آج ہم ٹوٹکا بازیاں نہیں بن گئے ٹوٹکا. تو آج کل مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں دوسروں کے دیکھ رہی ہوتی ہوں اور اس طرح سے ٹوٹکے والی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں تو اچھا لگتا ہے یار. لیکن پھر بھی لوگ ہوم ریمیڈیز کی طرف نہیں آ رہے. لوگ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم لوگ جائیں فوراً جا کے کاسمیٹک کی شاپ سے کریم لائیں اور لگائیں اور ہم لوگوں کی اسکن بالکل فریش ہو جائے. بنسبت اس لیے آپ لوگ گھر پہ ہی اپنی ڈائٹ پراپر کریں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ اسکن پہ گلو نہیں آتا. یورپین کنٹریز میں لڑکیوں کو دیکھو ان کی اسکن پہ گلو بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ اسی وجہ سے ہم سمجھتے کوئی میک اپ کا پروڈکٹ ہے. نہیں ہم سمجھتے کوئی میک اپ کا پروڈکٹ یار ایسا استعمال کیا ہے گلو کر رہا ہے. اچھا میں گئی مجھے یاد ہے ٹرکی میں تو میں وہاں کی خواتین کی اسکن بہت اچھی ہے. اچھا زیادہ تر خواتین جو ہے جو تھوڑی سی ماڈرن ہے ویسے تو وہاں کا کچھ علاقے کا ماحول دیہاتوں والا بھی ہے بالکل. انہوں نے اسکارف پہنے ہوئے ہیں لکڑیاں کاٹ رہے ہیں. اتنی محنتی ہیں وہاں کی خواتین کچھ علاقوں میں جب میں گئی. اچھا تو وہاں جو ہے جو تھوڑا ماڈرن خواتین ہے انی مطلب فیس اتنا فریش تھا. میں پوچھتی یار دل میں سوچتی یار کیا پھر میک اپ پروڈکٹ ڈھونڈ رہی ہوتی شاید کوئی میک اپ. تو یہ ڈائٹ کا کمال ہوتا ہے جانے. یہ وائٹامن اے اور سی بہت ای ہمارے جو ایوان کے ہم لوگ کیپسولز اکثر یوز کرتے ہیں ہوم ریمیڈیز میں اگر وہ ہم انٹیک بھی کریں یعنی اب ایز اے سپلیمنٹ لیں تو وہ بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ ڈائٹ میں تو اکثر ہم لوگ چیزیں اسکپ کر دیتے ہیں. وہ ہم لوگ کو وائٹامن ای اے بہت ضروری ہے اسکن کے لیے. اس کے علاوہ زنک بہت ضروری ہے اسکن کے لیے. اس سے زنک نہیں ہوگا تو باڈی اسکن پہ اینٹی ایجنگ سائنس اور رنکلز وغیرہ بہت جلدی پرومیننٹ ہونے لگتا ہے.
پانی کی میں آپ کو بتا رہی تھی، پانی بھی ہم لوگ اگر لیکیوم واٹر لینا اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ زیادہ ہیلدی ہے ہماری اسکن کے لیے. ٹھنڈا پانی پینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ تھوڑا نارمل پانی پئیں تو وہ آپ کی اسکن کو بھی ٹائٹ رکھتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی باڈی کو بھی ہیلدی رکھتا ہے. لیکن ہم لوگ ٹھنڈا برف پانی جب تک نہیں پیتے تب لوگوں کا بالکل بالکل. اچھا مجھے یاد ہے کل میں گئی اور مجھے بھی آج کل یہ نا گھریلو ٹوٹکے تھوڑا اپلائی کرنے کا شوق ہوا. میں نے کہا یار کرتے ہیں کیا, تو سندل کا پاؤڈر میں لینے گئی اور جب میں نے گئی تو شاپ پر آپ باجی یہاں نہیں, یہاں آپ نے ایک سندل کریم لے تو لے لیں آپ. تو میں نے کہا نہیں بھائی یار میں نے خود جو ہے تھوڑا سا ٹرائی کرنا ہے. اور یہ مجھے وہ یاد آ گیا کہ یار لوگ گھر میں اپٹن بنایا کرتے تھے اور گھروں میں صرف یہ نہیں کہ آپ نے صرف جو دلہن ہے اس نے لگانا ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے اپلائی کرتے, چاچیاں مامیاں ساری بیٹھ جاتی تھی, کوئی ہاتھ پہ اپلائی کر رہا ہے اسکن پہ. اچھا مزے کی بات ہے ہم اپنے فیس پہ تو بہت فوکس کرتے ہیں. اچھا نہ گردن پہ ہماری فوکس ہوتا ہے, نہ ہمارے ہاتھوں پہ ہوتا ہے, نہ ہمارے پاؤں پہ ہوتا ہے. تو یہ بلیک کلر جو ہے نا چینج ہوتا ہے کہ لوگ وہ بلیک اینڈ وائٹ آپ جو ہے نا کریم یوز کر رہے ہیں, آپ ڈائٹ پراپر نہیں لیں گے. اگر ڈائٹ پراپر لیں گے تو پوری باڈی آپ کی یعنی اس کا کلر اور اس کی ہر چیز اپیئرنس چینج ہوگی. لیکن اگر کریم امپلیمنٹ کریں گے تو آپ فیس پہ ہی کریں گے تو وہ آپ کو پروف مل جاتا ہے کہ آپ یہ بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا. اور پھر بہت سارے لوگ جو ہے اس کو جج بھی کر رہے تھے, نوٹ بھی کر رہے تھے. اور پہلا جو آپ کا کہتے نظر پڑتی ہے پاؤں پہ پڑ جاتی ہے یا ہاتھوں پہ پڑتی ہے, چہرے پہ تو بعد میں پڑتی ہے. اور یہ چیزوں سے پتہ چلتا ہے اچھا یہ فارمولا کریم استعمال کرتی ہے تو یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے فل وائٹننگ چاہتے ہیں تو پھر اسکن وائٹننگ کے لیے ضروری ہے کہ ڈائٹ اچھی استعمال کریں, خوراک اچھی لیں. اور میں کہتی ہوں ملک کا جو ہے انٹیک واقع بڑھائیں. مجھے یاد ہے جب میں کالج گرل تھی, کبھی ہم کالج گرل بھی تھے تو مزے کی بات ہے, تو اس وقت جو ہے میں دودھ بہت پیا کرتی تھی. میری ایک روٹین تھی صبح دوپہر یعنی 3-4 ٹائم نا میں نے اسے بنایا ہوا ہے. اس کا یہ فائدہ ہوا کہ جب میرا رنگ نہ فیئر ہونا شروع ہو گیا, یہ میں بتا رہی ہوں یہ راز کی بات ہے, سچی سے رنگ فیئر ہوتا ہے اگر آپ ملک کا انٹیک بڑھاتے ہیں روٹین وائز. اور میں نے بڑھا دیا 3 ٹائم 2 ٹائم مست تھا ایسے لینا میرا, ڈائٹ بھی اچھی تھی میری. تو میں جب جاتی تو عائشہ کیا پورے کالج میں مجھ سے پوچھا عائشہ تو رنگ میرا فیئر ہو گیا, بہت بہت حد تک فیئر ہو گیا. ویسے فیئر ہی تھا ڈل نہیں تھا لیکن مزید فیئر ہو گیا. تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ نکھرے رنگ آپ کا, ایک فیئر کے ہو نا چٹے گورے کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں, وہ چٹا گورا نہیں ہوتا یار. آپ فل باڈی آپ کی وائٹنگ نظر آئے, ایک ہی جیسا کلر نظر آئے, وہ الگ بات ہے. تو یہ ڈائٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. آپ بتا رہی ہیں, میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں. میری نانی کہتی تھیں کہ صبح 1 گلاس دودھ اور 1 ایپل لوگے تو آپ کا کلر دودھ کی طرح ہو جائے گا اور آپ کی اسکن ایپل کی طرح ریڈ ہو جائے گی. اور یہ واقعی سچ ہے. یہ ہم لوگ اب امپلیمنٹ نہیں کرتے لیکن یہ سچ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی ڈائٹ پراپر لیں گے تو ہم لوگوں کو یہ افیکٹ کرتی ہے. آپ پراپر ڈائٹ لوگے, ملک سے گلو نہیں لائے گا, آپ کی بونس کو بھی اسٹرانگ کرے گا. جو آج کل ہم لوگوں کے اتنے ایشوز ہوئے ہیں, جوائنٹس کا ایشو ہوا ہے ہم لوگوں کا اتنا کہ بھئی ہم لوگوں سے چلا اٹھا بیٹھا نہیں جا رہا. کبھی پٹھوں میں درد ہے, کبھی شولڈر میں درد ہے, کچھ تھوڑا سا کام کیا ہے یار, برتن دھوئے ہیں اور میری بیٹی کہتی مما میرے تو درد ہو گیا. اللہ میاں خدا کی بندی, ابھی آپ لوگوں کی ایج کیا ہے, یہ درد تو جو ہے ہماری ایج میں جا کر ہوتے ہیں. تو میں حیران ہوتی ہوں کہ بچیاں آج کل کی کتنی نازک ہیں. تو 2-4 پلیٹیں واش کی ہیں بھائی باجی نہیں ہے آج, اور میں نے کہہ دیا, میں نے کہا بہت ہو گیا روز میں ہی دھوتی ہوں, اب دھو لو. اچھا اس کے بعد دیکھو یار مدیہ, جب میں صبح گئی کچن میں تو پلیٹیں تو اصول ہی پڑ گیا, باقی سارا برتن وہیں پڑا. تو میں صدقے جاؤں آج کی بچیوں کے, میں نے ان کا بھی قصور نہیں ہے, وہ بیچاری بھی ہم لوگ بات پھر وہی آ کے اٹک جاتی ہے کہ ڈائٹ پراپر نہیں لیتے تو ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہے باڈی کے اندر کہ کوئی کام کر سکے. ڈائٹ پراپر لیں گی تو پھر ظاہر سی بات ہے. ہم پہلے کے لوگوں کو اس لیے ہمت تھی کہ ان کی ڈائٹ پراپر تھی اور پیور تھی. آج تو ہر چیز فارم میں آ رہی ہے. برائلر لے لو تو اس میں ایشوز ہیں. سبزیاں بھی اتنی اس طرح کی گرو ہو رہی ہیں, جو سبزی سیزن کی نہیں ہوتی وہ بھی مل جاتی ہے. تو اس میں کیا نیوٹرینٹس ہوں گی, اس کو بھی آپ آرٹیفیشل طریقے سے بنا رہے ہو نا, تو اس میں نیوٹرینٹس والی بات یہ ہم سمجھتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ بلکی ہیں, موٹے کہوں گی, بلکہ اور موٹے نہیں کہوں گی, ہیلدی تو صحت مند بچے کو کہتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہے زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے یا کام نہیں کر سکتے, اب مطلب اس روٹین سے جیسے پھٹیلا کہتے ہیں نا, تو بہتر طریقے سے جانتی کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں. ایسا ہوتا ہے. آپ جیسے اپنے ایگزامپل دیتی ہو,
میں اپنے ایگزامپل دوں گی، ایسا ہی ہے، ہم لوگوں سے اتنا زیادہ ورک آؤٹ نہیں ہوتا، زیادہ لوگ پھرتیلے ہوتے ہیں، وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، بڑھانا نہیں بڑھانا چاہیے. اس سے مزید بات کرتے ہیں ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقت پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور اتنا ٹھنڈا اور دھیما مزاج ہے مدیہ کا، مدیہ ہم بول بھی رہے ہیں نہیں بول رہے، مجھے بھی اتنا جو ہے دھیمے اس میں آنا پڑتا ہے، پچ میں آنا پڑ رہا ہے. میں تو بڑے جشیلے انداز میں اور بڑا اونچا اونچا لاؤڈلی بولتی ہوں. مدیہ تو اتنا، مدیہ کیا ہے شروع سے ایسی ہے کیا؟ شروع سے ایسی اتنا دھیما دھیما. تو تمہاری بات سمجھ آتی ہے گھر والوں کو؟ ہاں کبھی کبھی ہو جاتی ہوں تھوڑا سا لاؤڈلی ہو جاتی ہوں، لیکن کبھی کبھار لگتا نہیں ہے یار. مدیہ سے جب بھی ملاقات ہوئی ہے اور مجھے بھی اتنا دھیما دھیما بات کرنا پڑتا ہے، وہ میرا جو پچ ہے نا پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتی ہے. تو میری اصل میں نا اکثر لوگ کہتے ہیں تمہاری صحت کا راز یہی ہے کہ تم ہنستی رہتی صحیح. اچھا واقعی اثر پڑتا ہے، جو لوگ ہنستے رہتے ہیں مسکراتے ہیں، زیادہ ٹینشن سر پر نہیں لیتے، اور اس کا اثر. ڈائٹ اپنی جگہ پہ، ڈائٹ آپ اچھی کھا رہے ہیں اور ایک سائڈ پہ آپ ڈپریشن میں ہیں، ایک سائڈ پہ آپ ٹینشن ہے، کیونکہ بعض لوگ ڈپریشن میں بہت کھاتے ہیں، یہ بھی ہے. کچھ لوگوں کی تو بھوک مر جاتی ہے تھوڑا سا، جیسے کہ میری آج کل بھوک نہیں ہے، گھر میں جو ہے ایک سچویشن ہے، لازمی بات ہے، مدر ان لا ہے اور میری پھوپھو بھی ہیں، مجھے تو ان سے اس لحاظ سے وہ ہے. لیکن میرے ہسبینڈ جو ہے بہت کیئر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تھوڑا ماشاءاللہ بلکہ، اور میرے لیے ان کو اٹھانا بٹھانا بہت مشکل کام ہے. تو مجھے کہا ہے آپ صرف پوچھ لیا کریں اماں کی طبیعت، میں ہوں، میں بیٹا ہوں، میرا فرض ہے، میں خدمت کروں گا. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی جو ہے مرد ہو یا عورت جس کو ملتا ہے اگر یہ چانس اور وہ خدمت کرتا ہے، تو مجھے اچھا لگا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے ان کو احساس ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا ٹائم ہے، میں خدمت کروں گا اپنی والدہ کی. تو آپ پوچھ لیا کریں، آپ کافی آپ کے لیے مشکل ہے اماں کو بٹھانا اٹھانا. تو میں جاتی ہوں تو پوچھ لیتی ہوں کھانا ہے کچھ دوں، تو کچھ ہو تو میں کر دیتی ہوں، تو مجھے اچھا لگتا ہے. تو وہی بات ہے یہ کہ وزن جو ہے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور جیسے جیسے ویٹ گین ہوگا ویسے ویسے آپ بیماریوں کی طرف جاتے ہیں، ہارٹ ایشوز آ جاتے ہیں، جوائنٹس کا ایشوز آ جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ اپنی اپیرنس آپ کو نہیں، آپ کانفیڈنس لیول آپ کا بالکل ختم ہوتا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ نے لوگوں کو فیس کرنا، تو پھر آپ کو پتا ہے آج کے لوگ ویسے بھی کسی کو بھی نہیں خوش، نہ زیادہ اسمارٹ لوگوں کو خوش کرنے دیتے ہیں نہ زیادہ ہیلدی لوگوں کو. اس لیے نارمل جو ہے ہم لوگوں کے لیے وہ ہونا بہت ضروری ہے. تو بات ہو رہی تھی خوش، جتنا اچھا کھا لو، اور اگر آپ وہ ڈپریشن میں ہو اور ٹینشن میں رہتے ہو تو یار وہ سارے غذا بیکار ہیں. پھر آپ کہتے ہیں میں تو ہر چیز کھا رہا ہوں پتہ نہیں کیوں پھر جو ہے لگ نہیں رہا، یا میرے جو ہے رنکلز پڑ رہے ہیں یا منہ پہ چھائیاں ہیں. چھائیاں پتہ کیوں پڑتی ہیں؟ یہ جو بہت ساری ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں نا، کبھی آئرن کی کبھی کیلشیم کی، تو یہ ساری ڈیفیشنسیز یہاں جا کے منہ فیس پہ نکلتی ہیں، ایسے ایسے بلیک چھائیاں پڑی ہوتی ہیں. پھر چاہے 10 چیزیں آپ استعمال کر لو، سچی سے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، میک اپ سے بھی نہیں چھپائی چھپتی ہیں یار. بہت زیادہ اتنی ایکسپینسو میڈیسنز بھی ہیں اس کے لیے، لوگ کرتے ہیں یار، لیکن ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. کاسمیٹک یہ جو ہے ڈاکٹرز وغیرہ ڈرمیٹولوجسٹ وہ کر رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جب جیسے ہی آپ لوگ وہ چھوڑتے ہو واپس دوبارہ سائنس پرومیننٹ ہونے لگ جاتے ہیں باڈی پہ. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اپنی ڈائٹ میں کچھ ایسی چیزیں، اب جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ بادام کا اپٹن بنتا ہے، اگر ہم لوگ ڈرائی فروٹ باڈی میں لیں تو وہ ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. والنٹ بہت ضروری ہے، اخروٹ جسے کہتے ہیں. ایک تو وہ ہمارے دماغ کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ ہمارے اسکن کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور آگے موسم چینج آئے گا، پینٹ آ جائے گا، مونگ پھلی آ جائے گی، اس کا استعمال کریں. وہ سستی ہوتی ہے، ہمارے ملک میں تو صرف وہی ایک میوہ سستا ہے لیکن اس سے اور گلی گلی میں مل جاتا ہے. تو اس میں اچھا بہت سارے جو بچے پمپلس نکلتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ نہیں، ایک تو وہ آئل انگریڈینٹ اس میں زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے ویٹ بھی گین ہوتا ہے. وہ بھی آپ کو جو ہے نا اپنی جتنی کوانٹٹی ہے نا کہ آپ کی باڈی کو ریکوائرڈ ہے جتنی کیلوریز صرف اتنی ہی لینی ہے. پینٹ سے بھی ویٹ گین ہوتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں سردیوں میں ہمارا وزن کیوں بڑھتا ہے، اسی وجہ سے بڑھتا ہے. اور بڑھتا ہے اور بھوک اتنی لگتی ہے. اور یہ جب موسم چینج تھا تو میں یہی کہتی ہوں یار بھوک بہت لگتی ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا کتنے میل. تو 6 میل کی یار کہانی تو وہیں رہ گئی، ہم تو بھول گئے
6 میل کیسے لیں اور 6 میل کے بعد بتائیں عائشہ کا وزن کتنا بڑھ جائے گا؟ یہ نہیں بڑھے گا. پراپر ڈائٹ لیں گی تو آپ کی جو اسکن آپ کہہ رہی ہیں نا کہ میری اسکن تھوڑی بہت یعنی ڈل ہو گئی ہے, وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ 6 سے زیادہ ابو لیتی ہوں گی لیکن آپ پراپر نہیں لیتی. نسبت آپ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ مجھے ٹینشن ہے تو مجھے بھوک نہیں لگ رہی, مین آپ بریک فاسٹ پراپر نہیں کر رہی. ٹینشن میں آپ آج صبح آپ بریک فاسٹ میں ہم لوگ بتا رہی تھی کہ 2 بریڈ لیے اور بڑے مشکل سے میں نے پتہ نہیں کیسے راستے میں کھا کے میں آئی. مجھے پتا ہے مجھے بھوک لگی نہیں رہی تھی اور میں گھر والوں کا ناشتہ, اپنے بچوں کا ناشتہ بنا کے نکلتی ہوں, ہسبینڈ کا ناشتہ بنا کے نکلتی ہوں. سب کے لیے ایک پراپر ڈائٹ ہے, ایگ ہے, فلاں فلاں ہے, آملیٹ ہے, سب بنایا اور میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں ناشتہ. وہ تو آپ کو اسٹریس آج کل ہے نا, اس وجہ سے آپ کو بھوک نہیں لگی. لیکن آپ ایپل لیں آپ کو بھوک لگنا اسٹارٹ ہو جائے گی. انفیکٹ وہ آپ کو خود لگے گی تو آپ کھائیں گے بھی صحیح. تو اس کے علاوہ بریک فاسٹ پراپر کریں. اس کے بعد آپ کا برنچ کا ٹائم آ جاتا ہے. بریک فاسٹ میں آپ نے ہیلدی بریک فاسٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ 2-3 دن پراٹھے کھا لو تو وہ ہیلدی بریک فاسٹ ہے. ایک پراٹھا لو انف ہے باڈی کے لیے. اگر یعنی جیسے اسمارٹ ہے اس کے لیے کہہ رہی ہوں, اگر ہیلدی بن رہا ہے تو آپ 2 سلائس انف ہیں آپ کی باڈی کے. وہ پاپے شاپے کھا کے نا وہ کوئی فائدہ نہیں. وہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ناشتہ ہو گیا لیکن وہ ناشتہ نہیں ہوتا. ہم وہ اسکپ کر دیتے ہیں. اس کے بعد وہ حرامی ہے. میں معذرت کے ساتھ کہتی ہوں قسم سے, جو لوگ کچھ سمجھ نہیں آتا کیا بنائے, تھوڑا محنت کرنی پڑے گی, ناشتہ بنانا پڑے گا, اچھا جی تھوڑا سا فرائیڈ جو ہے ٹھیک ہے کچھ بنانا پڑے یا ایگ بنانا پڑے, تو اس سے اچھا نہیں یار 2 پاپے لینے ہیں, ڈبونے ہیں چائے میں, ڈپ اور کھا لینے. تو یار یہ ڈائٹ نہیں ہے. اٹس ناٹ پراپر ڈائٹ. نہ یہ ویٹ لوز کرنے والے کے لیے ٹھیک ہے اور نہ ہی جو ہے گین کرنے. کچھ بھی نہیں کھایا سمجھے آپ نے, پاپے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. وہی نہ اس کا کوئی فائدہ ہے, نہ ٹی کا کوئی فائدہ ہے, نہ کوئی نقصان ہے, نہ فائدہ ہے. تو وہ تو چسکا ہے نا, چس ہے آپ کو. میرے سر میں درد ہے جسے میں جاتی ہوں چائے کا ایک کپ ہو, یہ کچھ عادت ہی بن گئی ہے ہم لوگوں کی. نہیں, اس کے اندر کیفین ہوتی ہے, وہ ہمارے جا کے نیورل سسٹم کو تھوڑا بہت کرتی ہے سپورٹ, لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے ہمارے. نقصان بھی نہیں ہے اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, لیکن وہ پراپر آپ کی ڈائٹ لیں, فروٹ لے لیں صبح صبح, کوئی جوس لے لیں, کوئی دودھ لے لیں, اس طرح کے چیز لے لیں, وہ بھی بہت ہیلدی ہے. اس کے بعد پھر آپ یہ برنچ ٹائم ہے, اس ٹائم آپ فریش جوس لے لیں 1 گلاس. اب یہ نہیں کہ آپ نے اس ٹائم بھی کوئی اس طرح سے کھانا ہے یا کوئی چیز اس طرح سے لینی ہے, وہ نہیں لینی. آپ اس ٹائم فریش جوس لے سکتی ہیں یا فریش کوئی بھی فروٹ لے سکتے ہیں. یہ آپ کا ٹھیک ہے برنچ میں ہو گیا 10 سے 11 بجے کے بیچ میں. اس کے بعد 2 بجے کا ٹائم آ گیا آپ کا لنچ کا ٹائم ہے. لنچ ٹائم میں آپ نے ہاف چپاتی لینی ہے. ٹھیک ہے, ہاف چپاتی, اور اس کے پہلے جو ہے نا آپ نے سیلیڈ لینا ہے. آپ کے لیے اسپیشلی آپ جیسے بول رہے ہیں کہ مجھے بھوک نہیں لگتی اور میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ میں اپنے لیے اسپیشلی الگ سے کوک کروں. گھر میں آپ کے جیسے چکن وغیرہ ہے, اکثر لیڈیز کا یہ ایشو ہے کہ خود سے اپنے لیے نہیں بنانا. سب کی آپ سیلیڈ لے لیں, فریش گرین لیفی ویجیٹیبلز ہوں, کوکمبر ہو, اس سے بھی آپ کی اسکن پہ کافی زیادہ افیکٹ پڑے گا. ٹھیک ہے, اب جیسے کیرٹس آ رہی ہیں وہ اسکن کے لیے بہت اچھی ہیں, وہ لے لیں. اس سے آپ کو بھوک بھی لگے گی. ایپیٹائزر بھی ہے, سلاد لیں گے تو وہ ایپیٹائزر بھی ہے, بھوک بھی لگے گی اور آپ پراپر کھا بھی سکیں گی. ٹھیک ہے, آپ چپاتی لے لیں ساتھ گریوی جو بھی گھر میں بنا ہوا. اس کے بعد جب ہم لوگ کا شام کا ٹی ٹائم آتا ہے جسے ہم اسنیک ٹائم بولتے ہیں, اس میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اسنیکس میں ہم لوگوں کو یہ چیزیں کباب شباب تل کے کھا لیں, کچھ سموسے کھا لیں, اور کیا کوئی دہی بڑے کچھ ایسے ہی ہوتا ہے اس ٹائم. تو کچھ ایسے ہی لوگوں کا موڈ ہوتا ہے, کباب تلے, کوئی سینڈوچ بنا لی, کوئی اس طرح سے جو ہے. لیکن اس میں ہم لوگوں نے یہ چیزیں نہیں لینی. اس میں ہم لوگوں نے کوئی ڈرائی فروٹ لے لینے, جیسے 1 مٹھی انف ہے ہیلدی ڈائٹ کے لیے. 1 ہی ہم لوگوں کی ڈرائی فروٹس میں سے 3-4 بادام, 2-3 اخروٹ, کاجو, پستہ, یہ چیزیں آ جائیں گی. وہ آپ کی ہیلتھ کو بھی انہینس کریں گے. رات کو کیا کھانا ہے بتاؤ ہمیں. رات کو اگر آپ ڈنر پراپر یعنی ٹائم پہ کریں, 8 بجے کریں, تو آپ یعنی ہاف چپاتی یا بوائل رائس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہم لوگوں کی روٹین ہے کہ ہم لوگ 12 بجے کھاتے ہیں, تو 12 بجے کھانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. 12 بجے یا تو آپ 1 دودھ کا گلاس لے لیں, یا پھر آپ کوئی فروٹ لے لیں, یا سیریلس لے کے رکھ لیں. آج کل تو سیریلس بھی اتنے مل رہے ہیں اور وہ ہیلدی بھی ہیں, اس سے بھی ہم لوگوں کی ہیلتھ پہ تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا مدیہ. اور پتہ نہیں ایسے لگتا تھا جیسے ہم گھر میں بیٹھے اور گپ شپ کر رہے ہیں اور مدیہ سے پوچھے جا رہی ہوں. تھینک یو مدیہ, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. اس کے ساتھ ایک ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ بالکل گیسٹ آ چکے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں وقاص عزیز بلوچ ہیں,
جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں، ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری ہیں یوتھ ونگ مسلم لیگ نون کے، اور اس کے ساتھ ہی سٹی صدر آل بلوچ اتحاد ملتان ہے. ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو، آپ تشریف. بہت شکریہ آپ کا بھی. تھینک یو. اور بزنس مین بھی ہیں اور اتنے سارے بزنس کرتے ہیں. تو میں آج سوچ رہی تھی کہ ہم ان سے پوچھیں گے، کیونکہ یوتھ کی جب بات کی جاتی ہے، نوجوانوں کی بات کی جاتی ہے، تو ہمارے نوجوان ڈگری حاصل کرتے ہیں جاب کے لیے. تو بزنس میں کتنی اپرچونٹی ہے، بزنس میں کتنا گرو کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، یہ آج ہم آپ سے جانیں گے، مشورے لیں گے، کیونکہ ماشاءاللہ کامیاب بزنس مین ہیں. اور ان کی ہسٹری میں آہستہ آہستہ آپ کو بتاؤں گی. خود انجینئر تھے اور انجینئرنگ بھی انہوں نے کی اور کچھ ایسا جاب بھی کی، لیکن پھر چھوڑی. تو ساری جو آج ان کی سٹوری آج ہم سنیں گے. اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے رپورٹر، شوبز جو ہے رپورٹر ہیں، وسیم شہزاد ہیں. تو ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. اور ہر وقت سوشل میڈیا پہ ان رہتے ہیں. کیا ہے یار، کوئی سکون نہیں ہے تمہیں؟ کبھی گانا گا رہے ہیں، آج گانا تو تمہارا یہی ہم سنیں گے. سناؤ آج. یہ بہت ہو گیا، یہ ساری چیزیں نا ٹیلنٹ اپنا ایسے شو کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اور جب ہم لوگ کہتے ہیں تو ہائے اللہ مجھے تو عائشہ گانا نہیں آتا، ہائے اللہ مجھے تو یہ کرنا نہیں آتا. اب بتاؤ. تو ابھی آپ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا، آپ گنگنا رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے. کبھی ٹیوبویل پہ ہوتے ہیں، کبھی کہاں ہوتے ہیں، کبھی اپنے ایک پیارے سے ماحول میں، دہی ماحول میں. یار کیا کرتے رہتے ہو، کیا ہو گیا آج کل؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنا ایک اگر ہم اوور آل بات کرتے ہیں، جتنی ایک ٹینشن، سفرنگ، ڈپریشنز معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، ہاں، تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جیسے کچھ مجھے لمحات ملتے ہیں فراغت کے، تو اس کے اندر میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکے. لہراتے میں تو خاتون ہوں، چلو لہراتی اچھی بھی لگتی ہوں. اور یہ جو میرے بھائی ہیں نا، لہراتے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں ٹیوبویل میں، یہ وہ. اچھا میں بڑا انجوائے کرتی ہوں، تمہاری سارے ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. کیونکہ نیوز والوں سے ملاقات، سلام جو ہوتا ہے اس وقت جب میں جا رہی ہوتی ہوں تو تب یہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں. کسی کی ڈیوٹی کب ہوتی ہے، کسی کی کب، تو بڑی کم ملاقات ہوئی. لیکن سوشل میڈیا کے تھرو سارے تمہارے وہ جو کرتوت ہے نا پتہ چلتے رہتے کیا کر رہا ہے میرا بھائی. تو اچھا یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے آپ، میں نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے فریش رہ سکتے ہو، باقی چیزوں کو کر سکتے ہو. آپ ڈیپلی ایک ہی کام میں زیادہ دیر نہیں گزار سکتے، آپ بور ہو جائیں گے، آپ کو اکتاہٹ اس سے فیل ہو جائے گی. لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے جب آپ اپنے کام کو، جب آپ اس کو اپنے شوق بنا لیتے ہیں یا اس کو انجوائے کر کے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر سین اور لگتا ہے. اب اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے میں گھر سے آتا ہوں، سچویشن یہ ہے کہ میں گرمی میں پسینہ صاف کر رہا ہوں اور میں یوں، میری اب اس سین کو میں نے اگر انجوائے کرنا ہے نا تو میں وہیں پہ گنگنانا شروع کر دوں گا، گاڑی چلانا. کیسے گنگناتے ہو یار؟ آج تو میں موڈ میں تھی اور میں نے کہا آج یہ بندہ آ گیا تو اب میں اس سے پوچھوں گی اور آج مجھے چھڑنا نہیں ہے. چلو اب بتاؤ کہ کیا گا رہے تھے پچھلی ویڈیو میں؟ تمہارے میں جو ہے گیت شیت بھی سن رہی تھی، تو ذرا ناظرین کو بھی تو بتاؤ کیا تمہارے میں وہ جو ٹیلنٹ ہے ہڈن ہے، وہ چھپا ہوا ہے. نیوز تو ہے اور کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کا شروع سے ہی شوق تھا، بچپن سے ہی شوق تھا. اسکول لائف میں ڈراماز کیے، یونیورسٹی لائف میں ڈراماز کیے، آرٹ کونسل کے جو ہے وہ تھیٹر کیے ہیں، کمرشل تھیٹرز کیے. آج جن بیٹس کو ہم کر رہے ہیں اسٹیج کو ہم 2015 میں کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈیبیٹر بھی رہے اپنے دور کے اندر اور باقی تمام چیزوں کو بھی اس حوالے سے دیکھتے رہے. تو اسی لیے اس چیز میں شوق جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. کوئی بھی ہمیں ایسا پلیٹ فارم ملتا ہے، کوئی بھی ایسی جگہ ملتی ہے، چھپا ہوا ایکٹر ہے، تو وہاں پہ میرے اندر کا جو ایک انسان ہے نا وہ نکل کر باہر آتا ہے کہ یو شوڈ ہیو ٹو انجوائے سم تھنگ نا. تو اس کو انجوائے کرنے کے لیے مفت کا ڈانس، کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار میں پروفیشنل ہوں مجھے ان چیزوں کا نہیں کرنا چاہیے یا کیا نہیں. ایک کس حد تک کنٹرول کریں. کبھی کبھی ہم اپنی ذات کے ساتھ نہیں انصافی کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اتنا ایک باؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ ڈو دیٹ، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یار میں تو اب رپورٹر ہوں، لوگ کیا کہیں گے، اب وہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. تو کچھ چیزوں کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر کے اپنی خواہشات، اپنے شوق اور اپنے جو جذبات ہیں ان کو ہم مار دیتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ کرنا چاہیے. انسان کی پرسنل سوشل لائف بھی کسی چیز کا نام ہے. اب ضروری نہیں کہ ہم آپ کے سامنے اور دوسرا لبادہ اوڑھ کے آرٹیفیشل بن کے بیٹھ دیں دیٹ وی آر سم تھنگ اور ہم بڑے معزز ہیں. تو نظر بھی آتا ہے جو آرٹیفیشل نظر ہوتا ہے نا، یہ ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے یا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو یہ دوسرے لوگوں کو بھی لگتا ہے یار کیا ہے یار، دفع کرو کیا دیکھنا. تو آج کل جو اوریجنل چیز ہے آپ کے پرسنالٹی میں وہ نظر آنا چاہیے. بالکل، اور اس کو آپ کی ذات کے ساتھ کنیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. وہ معاشرے میں بری بھی نہیں سمجھی جاتی. ہم دو لوگ بیٹھے اور تمہیں پتہ ہے ہم نے آپس میں تو ہم ملتے
کرتے رہتے ہیں یار, گپ شپ کرتے رہتے ہیں. ہمارے گیسٹ آئے ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. آپ تو ہمارے گیسٹ ہیں نہیں, آپ تو ہمارے ساتھی ہیں, کلیگ ہیں, بھائی لوگ ہیں. آپ سے تو ہر وقت جو ہے گپ شپ چلتی ہے, تو ہم شامل کرتے ہیں. کیونکہ مجھے ابھی نا پیچھے سے آواز آنی ہے, عائشہ خدا کا واسطہ یہ حال چال نا کم کر دو آپس میں. وقاص سے جانتے ہیں. وقاص, کہاں سے شروع کرو؟ تمہارے جاب سے شروع کریں, کہاں سے کریں؟ جاب کیوں چھوڑی, کیوں بزنس کی طرف آئے, یوتھ کو کیا میسج جاتا ہے, کام کیا آپ نے, اور ماشاءاللہ 2-3 بزنس اکٹھے لے کے چل رہے ہو, تو کچھ بتاؤ. بچپن سے ہی نا پالیٹکس کا بڑا شوق تھا. اچھا, سیاسی. جی ہاں. تو پالیٹکس کرنے کے لیے جاب کو چھوڑنا پڑا. دبئی گیا, انجینئرنگ کی ڈگری کر کے جب دبئی گیا, وہاں جانے کے بعد وہاں بھی پالیٹکس اپنی پی ایم ایل این یوتھ ونگ, پی ایم ایل این ونگ میں ایڈ ہو گئے. تو وہاں بھی ٹائم نہیں دے پا رہا تھا جاب کو. اور جاب میرے لحاظ سے اگر آپ فیوچر میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے جاب بہتر نہیں ہے. بالکل. جاب میں ایک مخصوص ایک فکس سیلری ہوتی ہے جس میں آپ جو اپنے اخراجات یا گھر کے اخراجات اٹھا سکتے ہیں. اس کو چھوڑا, جاب کو چھوڑ کے واپس پاکستان آیا. گھر والوں نے بھی کہا کیا کرو گے, دوستوں نے بھی کہا, کچھ عرصہ سکون کیا. سکون کرنے کے بعد پھر میڈیسن کے بزنس. سکون تھا, لوگ کرنے دیتے ہیں. سچی بتائیے, ایک بندہ جو ہے جب جاب لیس ہو کے گھر بیٹھتا ہے اور خود چھوڑ کر آ جاتا ہے, اچھی بھلی اپرچونٹی, اور پھر اس کے بعد سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. یہ جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں, کی کر کے آیا منڈا, تو کی کر کے آیا. نہیں, والد صاحب نے شروع سے سپورٹ کیا. ہاں, ہمیشہ شروع فائنینشلی طور پہ بھی کبھی انہوں نے کچھ ایسی سختی نہیں کی. تو مجھے صرف اور صرف پیرنٹس کی طرف سے سپورٹ سے, اس وجہ سے دنیا کی باتوں پہ اثر نہیں لی, بالکل خود پہ نہیں لیا, تو لگے رہ گئے. تو اس کے بعد میں میڈیکل سٹارٹ کیا, میڈیسن کا بزنس. ایک دوست ہیں میرے چودھری حبیب الرحمان سنگیڑا صاحب, انہوں نے مجھے اس بزنس میں ایڈ کیا. کچھ نہیں پتا تھا, سیکھا, اور شکر الحمدللہ اب اس ٹائم جو ہے میری اپنی جو ہے 4 فارمیسیاں ہیں. تو فارمیسیوں کو چلاتے ساتھ ہی جو ہے بزنس سٹارٹ کیا, ایک فیکٹری چھوٹی سی بنائی, آگے بزنس کو بڑھایا منرل واٹر کی. تو میرے لحاظ سے یوتھ کے لیے یہ ہے کہ جابس سے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ اپنے کاروبار کی طرف قدم بڑھائیں تو اس میں زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, اس میں زیادہ ان کو. اچھا, اس میں قصور کس کا؟ آج میں یہ پوچھنا چاہوں گی, جب پیرنٹس ہم لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا ویژن ہوتا ہے, حالانکہ میاں میرے بزنس کر رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں میرا بیٹا جو ہے انجینئرنگ کر رہا ہے, انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, یہ بن جائے, وہ بن جائے, تو کبھی یہ نہیں کہوں کہ بزنس مین بن جائے. کوئی بھی نہیں چاہ رہا ہوتا یار یہ آپ کے ہوں یا میں ہوں. تو خواتین کے لیے تو ویسے بھی نہیں ہوتا, انہوں نے تو جا کے جو ہے نا شادی کرنی ہے, اس نے تو بہو بننا ہے اور بیوی بننا ہے. اس کے لیے تو ایسا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. بیٹے کے لیے جو کنسیپٹ ہوتا ہے یہی ہوتا ہے یار اس نے جو ہے انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, وکیل بننا ہے, اور بہت سارے شعبے ہیں جو ان کے لیے ہیں. کنفیوز ہو جاتا ہے وہ مختلف شعبات کو دیکھتے ہوئے, اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے ہمارے ٹیلنٹڈ بچے صرف گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے وہ آگے پڑھ ہی نہیں پاتے. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے مائنڈ کے ساتھ چلنا. اچھا وقاص, تم پر پریشر تھا یا نہیں تھا؟ دیکھو بزنس آ کے جا کے کیا, الیکٹرانک انجینئر بنے, تو یہ اتنا چینج ہے کہ, اور وہ فارمیسی کا کام جا کے کیا, یار کتنا چینج ہے یہ. میں نے پڑھا کچھ اور گئے کہاں, کیا کچھ. کیا کیا آپ ڈیٹیل بتاؤ. یہ واقعی تمہارے شوق کو تھا یا نہیں تھا کہ بس دیکھا دکھایا کیا کرنا؟ اچھا یہ بھی بچوں کو, یوتھ کو پتہ نہیں نا جانا کہاں ہے, فوکس کیا ہے, دیکھا دیکھی ہے, یار اس میں چلے جاتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, وہ کر ڈگری لینی ہے. ہمارے اسکولنگ سے ایسا ہونا چاہیے, جن کو ہم کریئر کاؤنسلنگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جا کے یونیورسٹی میں, یہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے یہ ہمارے اسکول سے ہونا چاہیے, تاکہ ایک دیکھو ایک بندے نے آپ کو 2 سال کے لیے, 1.5 سال کے لیے, 1 سال کے لیے ٹریٹ کیا, وہ آپ کی عادات, حرکات و سکنات کو اس طریقے سے نہیں جانچ سکتا جس طریقے سے جس نے آپ کو 10 سال پڑھایا ہے اسکول کے اندر. اس کو پتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. وہ تو ہمارا لیول نہیں ہے. اب پھر ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ بچہ کسی اچھی پوسٹ پہ جائے گا, یہ بنے گا, وہ بنے گا. اب کل ہی جو نئے ہمارے کمشنر ہوئے ہیں جاوید محمود صاحب, ان سے ہماری بات ہو رہی تھی, تو میں جب ان کے گھر گیا ہوا تھا تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ ہم نے اپنی راہ متعین نہیں کی ہوئی. میں سر سے پوچھ رہا تھا کہ سر میں فری ہوں, کیا کروں, ایم فل کر لوں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ میں فری ہوں تو ایم فل کر لوں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کرنا کیا ہے. میں فارغ ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں یہ کر لوں, میں وہ.
راستہ چوز کرو، جانا کہاں ہے، آخر اس چیز کو آگے لے کر چلنا ہے، بزنس کرنا ہے تو کوئی بزنس ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کچھ کر لو، ای کامرس کے حوالے سے کر لو آپ، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ میرے فرینڈ نے وہاں پہ ایڈمیشن لیا ہے تو میں بھی وہیں پہ لوں گا، میرا یہ فرینڈ ادھر جا رہا ہے تو میں بھی ادھر جاؤں گا، تو اس طریقے سے تو نہیں، ہر کسی کی اپنی سوچ اور اپنی فکر جو ہے وہ مختلف ہے، آپ اس کو کس طریقے سے ڈھال سکتے ہیں۔ نہ ہمارے ہاں بزنس کا کانسیپٹ صحیح ہے، نہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کا کانسیپٹ صحیح ہے کہ ہم نے ایجوکیشن میں بچے کو لے کے کہاں جانا ہے۔ اچھا ایک مزے کی بات میں بتاؤں، پرسوں ہمارے یہاں ایک بچہ آیا تھا، میں بہت انسپائر ہوں، نافع سے میں بہت انسپائر ہوں، 14 سال کا بچہ ہے اور وہ گھر بیٹھے جو ہے ای کامرس کے تھرو جو ہے بزنس کر رہا ہے، اپنے پروڈکٹس جو ہے ادھر سے لے رہا ہے، اپنا اس کا انویسٹمنٹ کرتا ہے، 1000 سے میں نے شروع کیا۔ اور کل مزے کی بات ہے، میں نے اس کو ٹرائی پورٹ کا کہا یار مجھے لینا ہے، تو اس نے مجھے میسج کیا یہ ٹرائی پورٹ ہے آپ نے لینا ہے، میں نے کہا اچھا، اس وقت تو میں نے کہہ دیا کہ یار اب بھی نہیں لینا، کہتے آپ کے لیے یہ والا اچھا ہے، وہ اس کا بزنس کرنے کا طریقہ کار مجھے اتنا اچھا لگا وہ بچے کا۔ تو یہ چیزیں کسی کسی میں ہوتی ہیں، اور وہ بچہ مجھے کہتا نہیں آپ یہ والا لے لیں کہ آپ کے لیے بہت، حالانکہ میں کہہ رہی ہوں میں نے نہیں لینا، لیکن وہ پھر بھی انسسٹ کر رہا، اور میں نے آخر کہا اچھا چلو بھائی۔ لیکن آپ اگر بچے کو اس کے مائنڈ سیٹ کے مطابق اگر چلنے دیں گے تو بچہ جو ہے بہت آگے تک جائے گا۔ اگر آپ اس پہ پریشر ڈال کر اسے کہیں گے نہیں جی آپ نے یہی کرنا ہے، تو بچہ جو ہے نا نہیں، میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں، مجھے گھر سے کبھی پریشر نہیں ملا، کبھی بھی۔ ویسے بھی زیادہ تر میں نے اپنا بچپن گزارا ہے ننیحال میں، تو ٹوٹل پولیٹیکل فیملی تھی، تو ماموں وغیرہ کو دیکھ دیکھ کے پالیٹکس کا شوق ہوا، تو بچپن سے ہی پریشر کبھی لیا ہی نہیں، اور والدین نے کبھی پریشر ڈالا ہی نہیں، انہوں نے میرے اوپر ہی چھوڑ دیا جو کرنا، بس انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی کرنا وہ اس طریقے سے کرنا کبھی آپ کو آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ تو تب سے ہی جو ہے پالیٹکس کا شوق تھا، انجینئرنگ شوق میرا خود تھا کہ میں اپنے ساتھ، جیسے اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ ڈاکٹر لگاؤں، انجینئر لگاؤں، تو مجھے اپنے نام کے ساتھ انجینئر لگانا شوق تھا، تو وہ میں نے اسی وجہ سے کی انجینئرنگ۔ دبئی گیا، نہیں جاب کرنے کا مائنڈ نہیں تھا، اپنا بزنس سٹارٹ کرنا تھا، تو اسی وجہ سے واپس آیا، اور الحمدللہ جو ہے اس ٹائم ایک اچھے بزنس چلا رہا ہوں، کوئی پریشانی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا دیکھیں شوق کا کوئی مول نہیں ہے، بالکل ایسے آپ کا شوق جب جنون بن جاتا ہے تو آپ کو خود خبر نہیں ہوتی کہ میں کہاں پہنچ گئی ہوں، پھر آپ کی جب آنکھیں کھلتی تو کہتے ہیں یہ کیا سب کچھ۔ گانا ہمارا وہیں رہ گیا یار، اب ہم نے گانا سننا، باتیں بہت ہو گئی ہیں، بس 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 بہت ہو گئی، چلے میں شروع کوئی ایسا کر لیتے ہیں جو سب کو آتا ہو اور آپ کے ساتھ ہی، ہاں جو آپ سٹارٹ کریں ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ، نیشنل اینتھم نہیں کرنا ہم نے، جو سب کو آتا ہے، آپ کو جو گانا آتا ہے آپ وہ بولیں آج، جو آپ گنگنا رہے ہوتے ہیں، سچویشن کے حساب سے اس طرح کی کوئی گانا، کوئی کچھ بھی ہے یار، اتنے طرح کے گانے آتے ہیں تمہیں، ہے نا؟ آتے ہیں نا؟ جسٹ ایک اس کا دوڑا ٹائپ، ہاں گیت میں چاہ رہی تھی۔ وے غربت تے کو چیر گھتا میڈے لکھاں جے سجن وجینی، اور میری عزت وقار تے شہرت دیو سر عام جنازے چینی، نامی مردہ میں نہ لوکاں تو ہتھ بن کے شیر مرینی، میں شاکر خار مان گئے ہم خوددار تو ہاتھ جڑوینی، ہاتھ جوڑ گئے بے درد ڈھولا انج نہیں کریندا وے، بے درد ڈھولا، بے درد ڈھولا، بے درد ڈھولا انج نہیں کریندا۔ کچھ تھوڑا سا آپ بھی سپورٹ کریں نا۔ مجھے تو گانا نہیں آتا تھا لیکن پھر بھی بہت اچھا گایا، اور یہ کوئی سنگر نہیں ہے، ہمارے جو ہے بھائی جو ہیں بڑے اچھے رپورٹر ہیں، اور ماشاءاللہ شوبز سے کیونکہ ان کا تعلق ہے، تو شوبز والوں کو تو یہ چیزیں آنی چاہیے، میرا بھی تعلق ہے، لیکن میں نکمی ہوں، میں اس معاملے میں بڑی نکمی ہوں، مجھے نا ایک جملہ ایک لفظ کسی سانگ کا یاد ہوتا ہی نہیں ہے، تو کیا کریں یار؟ اچھا جن کو یہ سانگ یاد نہیں ہوتے ان کے لیے بھی میرے پاس ایک بہت بہترین سا حل موجود ہے، گنگنانا شروع کر دے، کسی کا سر کسی کا پاؤں، گانے کا آپس میں میچ کر کے وہ جو ترنم بنتا ہے نا وہ بہت کمال ہوتا ہے، میش اپ جو بنتا ہے نا، اور مجھے لگتا ہے یہ ایکسپیرینس آپ نے کیا بھی ہوگا۔ ہاں کوئی کسی کی کہاں، اور پتہ نہیں
कौन कौन सा वो कर रही थी, मैं सुबह गा रही थी, मुझे तो याद भी नहीं है। लुड्डी है जमालो पाल ये मैंने कहीं बचपन में शायद ये मूवी देखी थी, अंजुमन की है आई थिंक, है ना। तो मुझे याद है लुड्डी है जमालो, मैं वही दोहरा रही हूँ, अब मुझे याद नहीं है वो लाला लाला वो चल रहा है उसका सीन मुझे याद है पीछे से। और इतने मजे की पहले मुझे याद है ये जो हमने सिनेमा पे मूवी देखी और जब ये लगी और तो छोटे थे, बस यही गाना याद रहा और मुझे कुछ भी याद नहीं। मुल्तान की जो म्यूजिक एकेडमीज हैं, हाँ, वहाँ पर आपको हर जगह पे सिंगर्स नहीं मिलते, वहाँ पे आपको मिलते हैं म्यूजिक लवर्स। बिल्कुल म्यूजिक लवर्स, इनमें बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। ये नहीं कि उनको तरन्नुम नहीं है, उनकी आवाज़ का वो जादू नहीं है जो बाकियों में होता है, या वो सुर और ताल के पेचो खम नहीं मिला सकते, उनके अंदर ये तमाम अदाएं बेशक ना हो, हाँ, लेकिन जस्ट वो एक अपने दिल को बहलाने के लिए, वक्त को दोस्तों के हमरा अच्छा गुजारने के लिए, कुछ लम्हे यादगार बनाने के लिए वो उन जगह के ऊपर अपनी बैठकें सजाते हैं और जिसको जैसा आता है वो वैसा गाता है। एंड दे फील एंजॉय दैट वी हैव डन समथिंग यूनिक, हमने बहुत कुछ किया। और वो सारे दिन की कहते हैं कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, देन दे फील दैट वी आर रिलैक्स नाउ, अब हमें बहुत सुकून हो गया। अच्छा, सुकून की बात करते हैं तो वकार से पूछते हैं, इतने सारे काम कर रहे हो तो सुकून कहाँ मिलता है जाके, ये बताओ, क्या रिलैक्सेशन है तुम्हारी? रिलैक्सेशन जो है वो सिर्फ घर में मिलती है, बाकी सुबह उठा, एक मसरूफ लाइफ है, सुबह उठने के बाद जो है थोड़ा सा दोस्तों को टाइम दिया, उसके बाद फार्मेसी को टाइम दिया, फार्मेसी को टाइम वगैरह देने के बाद शाम को जाकर फैक्ट्री को टाइम दिया, वहाँ का हिसाब किताब किया, वहाँ 1-2 बज जाती हैं, वहाँ से निकला दोस्तों के साथ खाना खाया, 3-4 बजे। अभी शादी नहीं हुई? नहीं, शादी नहीं, बार दोस्त आ रहे हैं ना, तो मुझे डाउटफुल था कि यहाँ बेगम का कहीं जिक्र नहीं, यहाँ के बच्चों का जिक्र नहीं है। बिल्कुल, तो माशाल्लाह कामयाब बिजनेसमैन बन गए हैं, तो अगला स्टेप यही होना चाहिए ना, इंशाल्लाह बहुत जल्द, जो है ना वीर मेरा गोरी इंशाल्लाह बहुत जल्द, इंशाल्लाह। अच्छा, तो बात करते हैं यूथ की, और जनूबी पंजाब की यूथ की बात करते हैं। यहाँ नौजवान जो है, बेरोजगारी तो ओवरऑल पाकिस्तान में है ही है, ठीक है, तो यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो बात यह है कि जैसे वो मुनाफे आया कि 1000 से मैंने काम शुरू कर दिया, तो ये चीजें हमारे बच्चों के जहन में, ये नौजवान के जहन में क्यों नहीं आती कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप काम कर सकते हैं। दूसरी बात है, अब्बा के साथ काम नहीं करना, ये बड़ी जिद होती है अक्सर बच्चों की, अब्बा के साथ मैंने कोई बिजनेस नहीं करना। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं बच्चे जो है बाप के साथ, और बाप चाह रहा होता है कि मेरा बिजनेस मेरा बेटा संभाले, बिल्कुल, और वो कहेगा मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। एक तो प्रेशर डेवलप नहीं कर सकते बच्चे, बिल्कुल ही, वालिदैन के ज़ेर निगरानी काम करना, उनको ऐसे लगता है कि जैसे जो है वालिद साहब सर पे हैं, कोई वो आज़ादाना कोई काम नहीं कर सकते, किसी को मिल नहीं सकते, किसी के साथ, तो हर टाइम उनकी नजरों के सामने रहना, तो वो एक इशू होता है। दूसरा इशू ये है कि जो हमारे लोग जो हैं आगे बढ़ नहीं सकते। बढ़ने का मतलब ये है कि हमारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, नेट्स हैं, नेट पे आप अवेल हैं, हर चीज़ अवेल है, आप ऑनलाइन साइट्स बना के अपनी चीज़ें, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। मगर हमारी जो जनूबी पंजाब में अगर हम देखें तो हमारे जितने भी यंग नौजवान हैं वो इन चीज़ों को नेगेटिव साइड पे लेके जाते हैं। नेट है तो वो गेम अपलोड कर ली, पबजी खेल रहे हैं, तो वो बिजनेस की साइड सोचते नहीं, अच्छा यार कोई जॉब ढूंढ लेंगे। वो जब एज गुजर गई, जॉब ना मिली, फिर वो होता है कि बेरोजगारी की तरफ, फिर वो रोडों पे खड़े होते हैं, फिर वो नारे लगा रहे होते हैं। तो ये चीजें गलत हैं, ठीक है, या कहीं दुकानों पे, कहीं शॉप पे खड़े हैं, टाइम जाया कर रहे हैं। अब क्या किया जाए, वक्त जाया हो रहा है, तो बिल्कुल क्या करें, जॉब के इंतजार में बैठे तो बैठे यार, अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। और मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं यार मीडिया में है, तो मैं कहती हूँ यार आपको पता है कि कितने अरसे से क्राइसिस चल रहा है मीडिया का, और यहाँ नए लोगों के लिए जगह नहीं बनती। जब ये क्राइसिस खत्म होगा तो यकीनन जो है होगा, और आपके सामने है पेंडेमिक रहा, और हर अभी तक ये हालात वैसे ही हैं। तो ये मीडिया क्राइसिस भी तो कितने अरसे से चल रहा है, और जब आप मीडिया में, और फिर आपको इस फील्ड में काम करने का कोई तजर्बा नहीं, इंटर्नशिप पर आओ, पहले एक्सपीरियंस गेन करो, कुछ करके दिखाओ, फिर आपको खुद ब खुद अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये चीज नहीं आती समझ यार आज असल में यूं होता है कि मैं मुख्तलिफ ममालिक में मैं विजिट किया मैंने, तो उसमें अपनी यूथ को ऑब्लाइज करने के लिए प्रोग्रामिंग सिस्टम होते हैं, बिल्कुल, उनको बाकायदा बताया जाता है, उनका एक सिस्टम होता है, बाकायदा एक कन्वेंशन होती हैं, उनको मुख्तलिफ बिजनेस के बारे में बताया जाता है, क्योंकि हर जगह पर जॉब्स अवेल नहीं दी होती।
آپ یہ کہیں کہ اگر آپ کے 1000 نوجوان جو ہیں وہ ہر سال یا 1000 سے اباو اگر وہ اسٹڈی کر کے نکل رہے ہیں, کوئی ایم فل کر کے, کوئی ایم بی اے کر کے, کوئی ایم بی بی ایس کر کے, تو سب کو جاب نہیں ملتی. تو کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں جن کو جاب مل جاتی ہے, کچھ لوگ جن کو نہیں ملتی تو وہ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں. وہ ڈسہارڈ ہونے کے بعد کوئی جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, وہ پھر بلیم لگا رہے ہوتے ہیں موجودہ حکومت کے اوپر, بلیم لگا رہے ہوتے ہیں کچھ اپنے والدین پہ کہ آپ نے مجھے یہ کہا تھا تو میں. مگر آپ اگر اپنا, جب آپ ایم بی اے کر سکتے ہیں, ایم فل کر سکتے ہیں, ایم بی بی ایس کر سکتے ہیں, تو آپ کا مائنڈ اتنا ہے کہ آپ ایک بزنس کو بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو کچھ لوگوں کا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ بس وہ میں نے یہ ڈگری کر لی تو اب مجھے اس ڈگری کی جاب ملے گی تو میں آگے چلوں گا, نہیں تو نہیں چل سکتا. تو یہ غلط ہے. ہمارے جو یہاں کی انتظامیہ جو حکومتیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ نئے سے نئے پروگرامنگ, نئے سے نئے بزنس کا سٹارٹ کرنے کا انہیں طریقہ بتائے, کنونشنز کرے مختلف جگہوں کے اوپر, تو اس سے ہمارے جو ہیں نوجوان جو ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. اچھا وسیم, ہم بات کر رہے تھے کہ بچے آنا چاہتے ہیں میڈیا کی فیلڈ میں, بہت واسٹ ہے, اس پہ بہت سارے بچے ہیں کانفیڈنٹ ہیں, کرنا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انٹرنشپ بہت ضروری ہے. آپ یہ کہو کہ انٹرنشپ پر جو ہے آپ کو خرچہ پانی ملے تو یہ ہر جگہ ممکن نہیں ہے. تو جب کچھ سیکھنا ہے تو پھر آپ دل سے سیکھیں, 6 مہینے اور کچھ کر کے دکھائیں. اور لازمی بات ہے جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو خود بخود اس ادارے میں آپ کے لیے جگہ بن جاتی ہے. عائشہ, اب ہم کسی کو گائیڈ بھی کرتے ہیں اس حوالے سے تو ان کے مائنڈ میں یہ ہوتے شاید یہ لوگ ہمیں اوپر آنے ہی نہیں دے رہے. جی بالکل, کچھ اس طرح کے کانسیپٹ جو ہیں وہ ڈیولپ ہو چکے ہیں. اب جس طرح آپ پینڈیمک کی بات کر رہے تھے تو ہر طرح کا بزنس, ہر طرح کا جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ تمام اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے. اگر میں اپنے شوبز کی بات کروں تو لاکھوں روپے اٹھانے والے جو آرٹسٹ تھے میں نے ان کو جو ہے وہ زیرو پہ آتے دیکھا ہے ان 5 منتھ کے اندر. تو کافی حالات ناسازگار ہوئے اور بہت سے ایسے تھے جنہوں نے اپنا در جو ہے وہ کھلا رکھا اور بہت زیادہ لوگوں کو اپریشیٹ بھی اس حوالے سے کرتے رہے, خدمت بھی اس حوالے سے کرتے رہے. تو کوئی ایسا نہیں ہوتا, آپ کے پیشن کے سامنے کوئی جتنا مرضی بھی آپ کو ریڈیوس کر رہا ہو وہ آپ کا جو ہے برنگ ہو ہی جاتا ہے. اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اوپر نہ آئیں. ٹھیک ہے, ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ کمپیٹ جاتے ہیں, لیکن آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ بھی تو موجود ہو, آپ کے اندر ڈٹرمنیشن بھی تو ہو, آپ کے اندر اس حوالے سے کوئی موٹیویشن بھی تو ہو کہ آپ اوپر آئیں. موٹیویشن ڈٹرمنیشن اس طرح کا آپ کے پاس کچھ نہیں اور آپ کہتے ہیں جی جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں ہمیں بٹھا دیں. لیکن کیسے پاسبل ہے؟ ہم نے بھی اسی ادارے کے اندر انٹرنشپس کی ہیں, پھر اس کے بعد کام کا آغاز نہیں. اچھا, لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ایسے ایزی سے ہے, میڈیا میں یہ لوگ آئے ہیں کوئی سیٹ پہ قبضہ کر لیا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. موسٹ ویلکم. آج عائشہ ہے, کل آپ ہوں گے اس سیٹ پر, تو یہ کسی کی وہ میراث نہیں ہوتی. جو آتا ہے کام دکھاتا ہے, جو ٹیلنٹ رکھتا ہے تو وہ موسٹ ویلکم. میں تو کبھی اس پہ سیریس ہوئی نہیں ہوں کہ یار یہ میں نہیں, میں کہتی ہوں نئے لوگوں کو موقع دو. میں تو اکثر کہتی ہوں یار اب تو نئے بچوں کا ٹائم ہے, ان کو آنا چاہیے, یہ سیٹ سنبھالنی چاہیے اور اس کے لیے ایکسپیرینس کرنا پڑے گا, آپ کو کچھ ٹائم ورک کرنا پڑے گا, پھر آپ یہ سیٹ سنبھال سکتے ہیں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن ایکسپیرینس کریں گے. اور ہم نے کتنا عرصہ جو ہے کام کیا, اور یہ میں کہتی ہوں کہ ہمارے لیے فکس نہیں ہے چیزیں. آپ آئیں, موسٹ ویلکم. بالکل, بہت ضروری ہے. نئے ٹیلنٹ کو آنا چاہیے کہ نئی تھاٹس ڈیولپ ہو رہی ہیں. جس طریقے سے رینوویشن ہو ری ہے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی رینوویشن ضروری ہے. اور وہ رینوویشن اسی طرح ممکن ہے کہ ہم نئے چہروں کو لے کے. آپ دیکھیں ڈیورنگ شوبز رپورٹر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹک ٹاک کی بات کرتے ہیں کہ وہاں سے کتنے ایکٹرز نے جنم لیے ہیں. آپ یقین کریں کہ وہیں سے ڈائریکٹ ہائر کر لیا گیا ان کو. اب وہ یہ کہیں کہ ہمیں تو اس حوالے سے کوئی انٹرنشپ یہ وہ اس طرح کچھ نہیں. اور بھی وہ انٹرنشپ ہی تو ہے جو انہوں نے 6 مہینے سال لگا کے اپنے آپ کو گرو کیا, اپنی پروفائل کو اسٹرانگ کیا, اس ایکٹنگ کے ساتھ لپسنگ کو میچ کیا. اینڈ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے ڈبل چیزیں ہوتی ہیں. مجھے کہا جائے تو میں بالکل فلاپ ہوں اس میں. مجھے اکثر کہتے ہیں آتے تو عائشہ ہمارے ساتھ ٹک ٹاک میں کریے, دیکھ بھائی یہ جو عائشہ کی اداکاریاں نا, یہ میں فنکاریاں اداکاریاں نہیں کر سکتی. میں نارمل سی بندی ہوں اور جیسے میں انر میں ہوں اور ویسے میں جو ہے پریٹینڈ کرتی ہوں ویسے میں کرتی ہوں. تو میں نے کہا مجھ سے یہ نہیں ہوتی یہ چیزیں, اور ہر کام ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا یار. بالکل بالکل, ہر انسان کے لیے جو ہے وہ اسی کے حساب کا. اب دیکھو اکثر اوقات ہم اکثر ہوتے تھے کہ یار ہم بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں نا کہ یار ہم
कैसे पता चलेगा कि हमें किस चीज का शौक है? हाँ, ये एक बड़ा जेन्युइन सा इशू है ये न्यू किसी को पता नहीं, जनरेशन ये का। नहीं पता किसी को। यार आप कहते हो कि वो सिम्ट मुतय्यन करें, जहाँ जाना है ये करें वो करें, पर तो उसको मुझे ये सिम्ट ही नहीं बताओ, पता। हाँ, हाँ। मुझे ये बताओ कि यार सिमतें कैसे पता चलती हैं? हाँ। कैसे पता चलता है हम किस काम के लिए बने हैं? हाँ। हम क्या कर सकते हैं? अब हम कैसे बता सकते हैं कि आप किस काम के लिए बने? उसके लिए एक फार्मूला था, वो मेरे टीचर ने बताया, तो बहुत ही कूल लगा मुझे इस हवाले से। वो कहते बेटा आप अपनी जिंदगी के वो काम निकालें जो आप करते हुए नहीं थकते। ठीक, आप वो काम निकालें। अब किसी जगह के ऊपर कोई मदारी बैठा हुआ को इस तरह आप खड़े रहेंगे, आप नहीं थकेंगे, इंटरेस्ट आपका डेवलप कर देते हैं। बर्तन धोते हुए नहीं थकते। इसी तरीके से आपने वो अपनी लाइफ के वो काम अच्छा, निकाले। मैं वो काम ही निकाल रही थी कि मैं बर्तन धोते हुए थकती नहीं है, मैं बर्तन धोती हूँ क्या? यू आर अ गुड वॉशर। आप बन सकती हैं अगर इसको मजीद कंटिन्यू कर सके तो। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और जी बिल्कुल वक़ार से बात करते हैं क्योंकि कामयाब माशाल्लाह बिजनेसमैन हैं और इनसे जानते हैं कि बिजनेस जब करते हैं तो अप्स एंड डाउन होते हैं। आज आपने किया और होता है कभी कभी जो है वो जो का बिजनेस है वो आगे नहीं चल पाता और ख़त्म हो जाता है, जो रकम आपने लगाई वो डूब जाती है, फिर अब्बा दूसरी रकम देने को तैयार नहीं होते। तो इसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? कैसे जो है आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं कि जो आपने लगाया या इन्वेस्ट किया, चलो लॉस ना हो तो आपको कहते हैं ना बराबर, वो कहते हैं ना हट्टी चट्टी खट्टी, वो क्या लफ्ज है तीन जो है, पहले चट्टी है फिर हट्टी और फिर खट्टी है, ये लफ्ज हम सुनते हैं। तो कैसे ये चीजें होंगी आप ही बताएं। देखिए, जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप अपने बिजनेस के कुछ रूल भी फाइनल करते हैं। ठीक है। अगर आप विदाउट रूल अगर स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप नुकसान ही बर्दाश्त करेंगे। जैसे कि मैं फार्मेसी चलाता हूँ तो मैंने अपनी एक फिक्स सैलरी रखी है। ठीक है। मैंने उसमें ये नहीं कि अक्सर मालकान ऐसे होते हैं प्रॉफिट कि में से निकाल लिया जी, आज मुझे इतना प्रॉफिट हुआ होगा उठा के लगा दिया। बिल्कुल। तो ये गलत है। ठीक है। जितनी अगर आपने फर्ज करें कि 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं आफ्टर 1 ईयर जब इसकी ऑडिट करूं अपने बिजनेस का, तो कम से कम मेरा ये जो है 10 लाख से 15 लाख पे जा पहुंचे। आप जब इस माइंड को सेट रखते हैं तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। जब आपका ये माइंड होता है यार मैंने कारोबार स्टार्ट कर लिया, शाम को मैंने जो है अपना प्रॉफिट उठा लेना है, तो आप कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है। तो फिर वही होता है कि फिर आप वालदैन से पैसे लेते हैं, एक वक्त आता है कि ना वालदैन आपको सपोर्ट कर सकते हैं और ना ही आपका कारोबार उस लेवल का होता है कि आप अपने आप को एक अच्छा बिजनेसमैन बना सकते हैं। ठीक है। ये मजे की बात की है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपनी भी सैलरी फिक्स कर लें, बनस्बत ये कि प्रॉफिट उठाते रहे, और फिर कहते हैं ना खाते खाते खुद खुट जाते हैं। फिर यही होता है कि जब कोई ऐसा मामला आता है और फिर आपके पास पैसे नहीं होते, तो हमेशा कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट जब आपको मिलती है तो पूरे पैसे इन्वेस्ट ना किया जाए, कुछ जो है ऐसे हैं साइड पे पैसे रखने चाहिए जो कि मुश्किल वक्त में आपको जब दोबारा डालने पड़े तो फिर आपको कहीं से मांगना ना पड़े। अब्बा बार बार नहीं देते, अब्बा की भी जमा पूंजी होती है। आप एहसास कर लें कि बच्चों को एहसास नहीं होता कि पेरेंट्स ने कितनी मुश्किल से कमाया होता है और पूरी जिंदगी की जमा पूंजी वो जब आपको दे रहे होते हैं, फिर आप डिमांड कर रहे होते हैं, तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, यार हमने तो इतना सर्वाइव किया, पेट काटा और उनको दिया और इनको एहसास नहीं है। तो ये सुबह यही बात कर रही थी ना कि अपने पेरेंट्स का एहसास किया करें और नेमत है इनकी कदर किया करें। अच्छा जी, बात करते हैं वसीम से। शोबिज की सिचुएशन तो जानते हैं, कोरोना खत्म हो गया और आज जुमा है और सुना है कि आज से थिएटर भी स्टार्ट हो रहे हैं काम, तो कुछ बताइए हमें, कुछ अपडेट्स दीजिए हमें। आयशा, अगर हम मुल्तान के तमाम थिएटर्स की बात करते हैं तो इन्होंने बहुत ही मेरे ख्याल से जब से थिएटर्स बने हैं आज तक जवाल का सबसे बड़ा सामना किया है। और मैंने पुराने आर्टिस्टों से ये सुनते और देखा है कि वो इस हवाले से ये कहते हैं कि आज हमें एहसास हो रहा है कि साइड बिजनेस क्या होता है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमारे पास कोई और काम हमें नहीं आता। वो जैसे गालिब ने कहा था कि क्या करूंगा अगर हो गया इश्क में नाकाम, मुझे तो कोई और काम भी नहीं आता। तो इनकी सिचुएशन भी लाइक दैट हो गई, तो काम बहुत ज्यादा खराब हुआ, खत्ते गुरबत से नीचे लोग उतर गए।
متوسط طبقہ بہت زیادہ پیدا ہو گیا، لوگ مجبور ہو گئے، سفید پوش جو ہے وہ بول نہ پائے اور حالات بہت زیادہ ڈسمس ہوئے. اب گورنمنٹ کا اچھا انیشیٹو ہے اور اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہے کہ ہمارا جو کنٹری ہے اس پر کرونا نے اس طریقے سے امپیکٹ اپنے نہیں دکھائی، عرب کی خاص عطا ہے. اس کے بعد جو باقی ضروریات زندگی اور ڈپارٹمنٹس اور معیشت جو ہے اس کا پہیہ تھوڑا سا چلا، تو ساتھ ساتھ ہمارے تھیٹرز ہیں وہ بھی SOPs کے تحت کھول دیے گئے، فنکاروں کا روزگار بحال ہوا. ویجیلنس نے بھی اس حوالے سے سخت اقدامات کیے، ماسک ہے، سینیٹائزر ہے، یہ چیزیں ابھی بھی تھیٹر میں ضروری ہیں. ایک سیٹ چھوڑ کے ایک سیٹ بٹھانا، کمر جمع کیسرانی، چیئرمین ویجیلنس نہیں آئے تو ان کا اس حوالے سے نیا کام ہے. اور دوسرا جو ہم سنا کرتے تھے تھیٹرز کے بارے میں کہ ہمارے ایلڈرز فور فادرز جو ہے وہ جایا کرتے تھے تھیٹرز کو دیکھنے کے لیے بگیوں میں بیٹھ کے یا اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے، تو وہ تھیٹر کیا تھا جس میں ہماری دادی بھی جا رہی ہے، ہمارا دادا بھی جا رہا ہے، اس کے بچے بھی جا رہے ہیں. لیکن آج کا تھیٹر تو وہ نہیں کہ جس میں ہم تمام لوگوں کو لے کے جا سکیں. تو اکثر اوقات میں ان سے پوچھتا ہوں یار وہ تھیٹر کیا تھا، تو اس وقت فلمز وغیرہ کا کانسیپٹ بہت کم تھا. لوگ اسٹریٹ تھیٹر کیا کرتے تھے، اپنی کمیونیکیشن دینے کے لیے، بات کرنے کے لیے، پیغام سمجھانے کے لیے اس کا استعمال ہوتا تھا، بہت اچھا ہوتا تھا. آج بھی ہے، آپ جھوک دیکھ لیں، آپ جو ہے لاہور کے کچھ تھیٹرز دیکھ لیں، آج بھی وہاں پہ لوگ جاتے ہیں تماثیل تھیٹر میں ڈرامہ دیکھنے کے لیے. آرٹس کونسل کے پلے ہوتے ہیں، یونیورسٹیز کے پلے ہوتے ہیں، یہ تمام آپ کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں. جہاں کمرشل تھیٹرز کی بات ہے وہاں پہ ہمیں لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا. ابھی ملتان کی معروف اداکارہ ہیں، 1 ماہ کے لیے بین کر دی گئی کہ انہوں نے ذو معنی لفظوں کا استعمال کیا، غیر اخلاقی حرکات کا مظاہرہ کیا اسٹیج پر. تو نئے چیئرمین جو ویجیلنس آئے ہیں ان کی کوشش یہی ہے کہ ان تھیٹرز کو فیملی تھیٹرز جو ہے میں دوبارہ بناؤں، وہ کنسیپٹ کو دوبارہ لے کے آؤں. کتنے آرٹسٹ دوسرے شہروں سے یہاں آ رہے ہیں ملتان میں جو ورک کی بات کرتے ہیں، کچھ اس حوالے سے بتائیے. اور چیک اینڈ بیلنس کتنا ہے؟ جیسے اب آپ کہتے ہیں کہ بین لگا دیا گیا، تو واقعی اتنا بڑا بین میری شوبز میں اتنا بڑا بین ایک مہینہ کبھی نہیں ہوا. کبھی اس طریقے سے ایسا نہیں ہوا کہ کسی آرٹسٹ کو 1 ماہ کا بین لگا دیا گیا. لیکن ملتان کے آرٹسٹ کو 1 ماہ کا بین لگایا گیا اور باقاعدہ اس نے معافی نامہ بھیجا جو اس کا ایکسیپٹ ہے اور وہ آرٹ سے پرفارم کر سکے گی. ملتان کے ہمارے پاس 12 تھیٹر تھے، 12 سینما تھیٹر مکس، لیکن اب اس کے اندر سے آہستہ آہستہ زمانے کی برق رفتاریاں جو ہے اس کو ریز کرتی چلی گئی اور اب وہ جاتے جاتے صرف 3 پہ 4 پہ بچ گئے ہیں. اچھا میں سمجھا شاید 6 ہیں. نہیں وہ بھی تعداد نہیں ہے، 6 تعداد. اب ہمارے پاس 3 ریگولر چلتے ہیں، ایک جو ہے وہ صرف ان ڈیز میں چلتا ہے جب ارننگ کے سورسز زیادہ ہوتے ہیں، 14 اگست یا عیدیں وغیرہ جو ہے. ملتان کے تمام تھیٹرز پر نئے ڈرامے 8 سے پلے ہوں گے. اور آج اگر ہم بات کرتے ہیں بابر تھیٹر کے تو ان پہ سنبل خان ہیں، اقصیٰ ملک ہیں، عالیہ ہیں، یہ لوگ پرفارم کر رہے ہیں. ناچ میری بلبل ڈرامہ جو ہے وہ آج پرفارم کیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں اسٹار لائٹ تھیٹر کی تو یہاں پر کراچی کی معروف اداکارہ وجیہہ علی جو ہیں وہ آرٹ سے پرفارم کریں گی. یہاں پہ ڈرامہ ہے ان کا ایک طوائفہ کی زندگی کے اوپر مبنی ڈرامہ ہے جس کو لکھا ہے زوار بلوچ نے، چھمک چھلو کے نام سے. زوار بلوچ صاحب نے لکھا ہے، بہت سیریس ہے یہ لکھنے میں جو ہے زوار بلوچ صاحب. اور میں نے ان کے بہت دفعہ انٹرویو کیے تھے، بہت ہی مطلب لازمی بات ہے، سینئر بھی ہیں ملتان کے اور بہت ہی سینئر میں کہتی ہوں اور ساتھ ہی سیریس بندہ ہے یہ رائٹر سے ہے. اگر اسی کے ساتھ ہم تیسرے تھیٹر پہ چلتے ہیں تو وہاں پر آج نیا ڈرامہ شروع ہوگا پلے نہیں پیسہ کے نام سے، جس میں ملتان کی کاسٹ ہے، لاہور کے زاہد منہاس ہیں اور اس کے علاوہ ہے چھوٹا سا اپنا ملتان کا فہد آوان ہے، 2-3 اور لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. فہد نے تو ماشاءاللہ اپنے ابا کا اچھا وہ کیا اور ابا شیر اوان صاحب کے بیٹے ہیں اور شیر اوان صاحب کی تو کیا بات ہے، کتنی اچھی ان کی پرفارمنس رہی. لیکن جب فہد آیا تو فہد ایک نیو فیس تھا اور ینگ یوتھ تھا نا، تو یہ فہد نے بڑی اچھی انٹری ڈالی تھی. اور یہ میرے جو ہے پرانے روحی کے زمانے میں ہی فہد اس میں بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے جو لگتے تھے، میچور بھی نہیں تھے، تب تو ماشاءاللہ میچور بھی ہو گیا. تو اس وقت یہ ڈالی تھی، یعنی اتنا عرصہ ہو گیا فہد کو آئے ہوئے. بالکل ایسے دیکھیے میں وہی تو کہہ رہا ہوں، ہر چیز آپ سے رینوویشن مانگتی ہے. اگر اس کیمرے کو ہم چینج نہیں کریں گے تو یہ پھر کیمرہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہے اچھا ہم مزے کی بات، ابو جی کی شاپ ہے میرے اسکریپ وغیرہ کی، تو ایک بندہ وہاں پہ آیا اور انہوں نے VCR کے اوپر نا کاریگر
کپڑا وہ بچھا کے اخبار میں روٹی کھا رہا ہوں. تو اب اس نے VCR کو دیکھا اور وہ ایسے کر کے اتنا سخت ہو کے بیٹھ گیا. کہتا مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کو کتنا مہنگا خریدا تھا اور کتنی فلمیں دیکھی. آج اس کی یہ ویلیو. جب آپ چیزوں کی رینوویٹ نہیں کریں گے وہ تو چیزیں جو ہیں وہ ڈسمس ہونا شروع ہو جائیں گی. آخری تھیٹر ہمارے پاس نوشاب بچتا ہے, وہاں پہ بھی 8 سے نیا ڈرامہ پرفارم ہوگا. پینفلکس نہیں لگائے جاتے, اتنا وہ نہیں کیا گیا, کمرشلائز کہہ سکتے ہیں, لوگوں کو نہیں بتایا جا رہا پہلے جتنا ہوتا تھا. آپ کے سامنے ہے سینما پہ ایک مووی لگتی تھی, کتنے رکشوں پہ, کتنی بگیوں پہ, کتنی جو ہے ٹانگیں تو ختم ہو گئے ملتان میں, اب تو وہ نہیں دیکھنے کو ملتے. بہرحال پیچھے جو ہے پینفلکس لگے ہوئے دیکھتے تھے اور ہمیں پتہ چل جاتا تھا فلاں جگہ یہ ہے, بابا ڈھول ہوتا تھا اور ڈھول بجاتے ہوئے جا رہے ہیں. اور لیکن چیزیں بھی تو چینج ہوئی ہیں. اس دوران ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کے سورس ہمارے ہاتھوں میں موجود نہیں تھے, اب ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. اب کوئی ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میں 500-600 یا 1000 روپے مووی کا بھرتا ہوں, اس سے بہتر یہ میں ہفتہ ایک رک جاتا ہوں, وہ مووی میں اس ٹائم دیکھ لوں گا. تو ملتان کے جو ہمارے سینماز کی سچویشن ہے وہ اس وقت کافی ڈسمس ہے, کیونکہ ہمارے پاس چلانے کے لیے پینڈیمک کی وجہ سے کچھ بنے نہیں ہے نا, کچھ نئی موویز ریلیز نہیں ہوئی جن کو وہ لے کر چل سکیں. انگلش موویز نے کچھ سہارا دیا ہوا ہے جس کو لے کر وہ چل رہے ہیں, لیکن اب منتظر ہے پاکستانی انڈسٹری کے کہ کیا پاکستانی انڈسٹری نیا جو ہے وہ پرفارم کرے گی, تو پھر یہ سینما جات جو ہیں وہ اس حوالے سے چلیں گے. کچھ ڈرامے آپ کے سامنے ہیں جو کہ سینما پہ لگائے گئے, ان کی جو لاسٹ, تو اس پہ کتنا اچھا فیڈ بیک رہا, لوگوں نے دھڑا دھڑ جو ہے ٹکٹیں بھی خریدی. اور حالانکہ یہ چیز ٹی وی پہ, لیکن انہوں نے اسے ٹی وی پہ بند کر دیا, آج ٹی وی پہ نہیں ہوگی, اگلے دن لگے گی, تو آج آپ نے سینما میں جانا ہے. دیکھیں یہ بڑا اچھا ایک رسپانس, بڑی اسکرین, بڑا ساؤنڈ, فرینڈس کی گیدرنگ, اس کا چارم ہی کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک, تو وہی ریلیکسیشن کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے لوگ اس طرح کے مواقع جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں. وقاص کچھ کہنا چاہتے ہیں ان کے, وہ جو ہے کب سے سوچ رہے ہیں. میں آپ لوگوں کی گفتگو میں ایڈ ہونا چاہ رہا تھا. میں جب دبئی میں تھا تو میں نے باقاعدہ انڈینس لوگوں کو دیکھا کہ وہ ہمارے ڈرامے کو کتنا پسند کرتے ہیں. ہماری فلم انڈسٹری سے زیادہ جو ڈرامہ انڈسٹری ہے, ڈرامہ انڈسٹری کو ہماری اوور آل ورلڈ کے اندر مانا جاتا ہے. ہماری جو ہمارے جو رائٹرز ہیں جو وہ کہانیاں لکھتے ہیں ماشاءاللہ اتنی زبردست قسم کی ہوتی ہیں کہ لوگ دوسرے ممالک کے لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں. اور میں اپنے جو ہمارا کیمپ تھا, کیمپ کے اندر میں دیکھتا تھا وہاں کے ہمارے ملواری انجینئرس ہیں انڈیا کے, تو وہ پاکستانی ڈرامے لگا کر بیٹھے ہوتے تھے اور ہم انڈین موویز. تو وہ کہتے تھے یار تمہاری اپنی اتنے اچھے اچھے ڈرامے ہیں تو تم اس کو نہیں دیکھتے. تو ہماری ڈرامہ انڈسٹری بہت اچھی ہے. بس یہ ہے کہ تھوڑا سا میں اپنے لحاظ سے ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ یہ جو تھیٹرز پر ڈرامے لگائے جاتے ہیں ان کو فیملی اگر ڈرامہ بنا دیا جائے تو وہ بہتر ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فیملی انٹرٹین ہو سکیں, کیونکہ ہمارے پاس اس ٹائم انٹرٹین ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ نکل جاتے ہیں کسی پارک میں, واک کر لی, گپ شپ کر لی, نہیں تو یا تھوڑا سا جو ہے کھا پی لیا, کھابے شابے چل جاتے ہیں, یہی آؤٹنگ رہتی ہے اور کچھ نہیں ہے. پھر مطلب بور ہو جاتا ہے یار. پچھلے ویک جب میں نکلی تو میں گروسری, ہر ویک تو گروسری کر لی, یا منتھ کی میں ہر منتھ نہیں کر رہی آج کل, میں نا بور ہو گئی ہوں, کیا کروں, ہر ہفتے میں چیزیں تھوڑی لاتی ہوں. تو پھر اگلے ہفتے میں کہتے بھٹا صاحب چلنا ہے گروسری, کہتے کیا ہو گیا تمہیں, تم ہر ہفتے گروسری کرتی ہو. تو میں نے کہا بوریت کیسے دور کی جائے, تو کچھ ہے نہیں یار. بالکل ہمارے پاس نہیں. جس طریقے سے بھائی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا اسکرپٹ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے, وہ معاشرے کے ریئل فیسز ہوتے ہیں جس کو ہم کہانی میں ڈال کے بیان کر رہے ہیں. اب ڈرامہ بڑا چلا جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا اور وہ سینما کی زینت بھی بنا, لیکن مجھے عائشہ یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جن چیزوں کو ہم اسکرین کی حد تک لائک کر رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں جب ریئل میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر ہمیں کیوں اس طریقے کا ہمارے یہاں انسیڈنٹ ایسے ہوئے کہ وہ چیزیں ریئل میں ہوئی تو پھر ہم نے خاموش ہو گئے. اٹیک نہیں ہونا چاہیے, ہم خاموش ہو گئے. جب وہ چیزیں ڈرامے کی حد تک تھی تو ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا, بہت اچھی گفتگو رہی. وسیم شہزاد ہمارے پیارے پیارے شوبز رپورٹر, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا. جب بھی آتے ہیں نا بڑی چسکے والی باتیں کرتے ہیں. تھینک یو. وقاص عزیز بلوچ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے مل کر. تھینک یو, آپ تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی ناظرین 2 دن کی چھٹیاں ہیں, چھٹیوں کے بعد پھر ملاقات ہوگی, ایک فریش موڈ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے عائشہ کو اجازت دیں گے, عائشہ کی ٹیم کو اجازت دیں گے. اللہ حافظ.